बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ अतीका बशीर, आपकी होस्ट, और आप देख रहे हैं ब्लेस्ड फ्राइडे मॉर्निंग। एक बार फिर से एक मुनफरिद मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज हम बहुत ही खूबसूरत और दिल पे असर करने वाले मौजू के बारे में बात करेंगे। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दिलों पे असर भी करती है और ज़िंदगियों को बदल देती है, बदल के रख देती है। ज़िंदगी में कोई जब अंधेरा हो जाए, कोई रास्ता नज़र ना आए, जब ज़िंदगी असल ट्रैक से हट जाए, तब ये किताब हमें सीधा रास्ता दिखाती है। ये कुरान तब हमें मुखातिब करके कहता है, ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा है। इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं कुरान के मौजू पे, कुरान की तिलावत के बारे में, उसके अदाब के बारे में, उसके फ़ज़ाइल के बारे में। और जब ये हम बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान के अदाब, कुरान के फ़ज़ाइल, बहुत सी ऐसी बातें जो पहले से हमें मालूम नहीं, आज इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में हमें पता चलेगी। आइए अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस कराते हैं और अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा राबिया कलीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। और दूसरी मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सादिया फरहान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह माहिर समाजियात हैं। और तीसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा आलिया भट्ट साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आप माशाल्लाह माहिर नफ्सियात, बेहतरीन। जी, आगाज़ करते हैं नाजरीन अपने मौजू से। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जब हमारे साथ रहेंगे तो आपको बहुत सी कीमती बातें सीखने और समझने को मिलेंगी। मोहतरमा राबिया साहिबा, फरमाइएगा कि कुरान करीम का लफ्ज़ी माना क्या है, इसके मशहूर नाम कौन कौन से हैं, और कुरान मजीद का बुनियादी तारुफ आम फ़हम अंदाज में क्या। अगर किसी को बताना पड़ जाए, अपने कुरान के बारे में इंट्रोड्यूस कराना पड़ जाए, तो हम कैसे उसको बताएंगे कि हमारे कुरान जो है उसका माना ये है, और सादा फ़हम अंदाज में कुरान को आप ऐसे समझ सकते हैं। इसको जब मैं स्टडी कर रही थी तो इतनी एक फ़ैसिनेटिंग बात थी कि उलमा ने इसके 50 से ज़ायद नाम बताए हैं। आप देखिए, किसी भी कौम में जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, उस चीज़ के उतने ही ज़्यादा नाम होते हैं। जिस चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत होती है हमें, हम उसके ज़्यादा नाम। तो अल्लाह ताला का ये कलाम है ना, अल्लाह ने बंदों की हिदायत के लिए उतारा है, तो इसके बेशुमार नाम हैं। एक तो अल कुरान, जिसको हम आम ज़बान में इस्तेमाल करते हैं, हम जानते हैं, और जिसका मतलब है बार बार पढ़ा जाने वाला। फिर उसके बाद इसका एक नाम है अल किताब। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक अरबी की बात शेयर करती जाऊँ कि जब अरबी में किसी चीज़ के साथ या किसी मिसाल के तौर पे किताब के साथ अल का लफ्ज़ आ जाता है तो वो उसको ख़ास बना देता है, अ बुक को द बुक बना देता है। तो अल किताब का मतलब है ख़ास किताब, जिसको पढ़ा जाए, जिससे आप अपनी ज़िंदगी के डूज़ एंड डोंट्स को जानें। फिर उसके बाद इसका एक नाम है अल फुरक़ान। वो बहुत ही खूबसूरत नाम है। फ़ुरक़ान जिसे कहते हैं फ़र्क करने वाला, हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला, सच और झूठ में फ़र्क करने वाला, अंधेरे और रोशनी में फ़र्क करने वाला। फिर इसका नाम है अन्नूर, रोशनी लाने वाला। आप देखिए, ये कुरान वो है जो अंधेरों में रोशनी ले आता है, दिलों को रोशन कर देता है, माहौल को रोशन कर देता है, आपके मामलात में आपको सही रहनुमाई दे देता है। इसीलिए इसका नाम अल हुदा भी है, हिदायत देने वाला। आप देखिए कि हमें ना छोटी छोटी चीज़ों में भी हिदायत मतलूब होती है। इवन हम जैसे ख़वातीन का प्रोग्राम है तो ख़वातीन घर में हमें देख रही होंगी, ख़वातीन का रूटीन का एक काम क्या होता है, आज क्या पकाऊं। आप देखिए, वो जो पकाना है ना, उसमें हिदायत भी अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से आ रही होती है, हर चीज़ हमारी ज़िंदगी की। तो कुरान का नाम अल हुदा भी है, यानी वो हिदायत देने वाला है कि आपको कौन सा रास्ता है जिस पे चल के आप अपनी आखिरत को संवार सकते हैं और दुनिया भी संवार सकते हैं, और कौन सा रास्ता है जिस पे चल के आपकी दुनिया और आखिरत दोनों दाव पे लग सकती है। फिर उसके बाद अज़्ज़िक्र, नसीहत, याद दहानी। अब देखिए, नसीहत क्या करती है, बाज़ औक़ात हम कुछ चीज़ भूले होते हैं। अक्सर इंसान चूँकि निस्यान से है ना, भूल जाता है, और वो जब कोई हमें नसीहत करता है, देखो तुमने उस फलां वक्त वो चीज़ ली थी ना, तो ये जो तुम्हें तकलीफ़ है वो उससे दूर होगी, तो हम कहते हैं हाँ मुझे तो याद ही नहीं रहा। तो इसी तरह कुरान को अगर हम देखें तो टॉपिक्स रिपीट हुए हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं बार बार क्यों आता है, बार बार याद दहानी करवाई जाती है के लिए, तो ये ज़िक्र है। और फिर इसी तरह इसका एक नाम है अश्शिफा। आप देखिए, हम जो इंसान है ना, कितने कमज़ोर हैं। हमें अपनी जिस्मानी सेहत भी चाहिए, हमें अपनी रूहानी सेहत भी चाहिए, और वो इस कुरान में पोशीदा है।
جسمانی صحت بھی اور روحانی بھی. آپ دیکھیے کہ اس سے رقیہ کیا جاتا ہے, اس سے ہم مزید اس پہ بات کریں گے کس کس طرح سے اس سے دم کیا جاتا ہے, اور پھر اس سے روحانی شفا بھی ملتا ہے, انسان کو جسمانی شفا بھی ملتی ہے. اور روح کی غذا کیا ہے, اس کا رب کا بندے اور رب کا تعلق. پھر اس کا ایک نام ہے المجید, مجد والی, عظمت والی, الکریم, المبین, کھول کھول کر بیان کرنے والی, ہر چیز کو ایکسپلین کرنے والی. کہیں بھی قرآن نے انسان کو لاسٹ نہیں چھوڑا. اب وہ بات ہے کہ بعض اوقات کمی ہماری اپنی سمجھ میں ہوتی ہے تو ہم کویسچن کتاب کے اوپر اٹھا دیتے ہیں کہ یہ کیوں کہا گیا. اس میں سلف کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کو کوئی چیز قرآن میں سمجھ نہیں آتی تھی نا, اس کو بار بار پڑھتے تھے, تکرار کے ساتھ پڑھتے تھے, اور پھر اس میں دعا. اور آپ نے جیسے کہا کہ عام فہم میں اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہے, تو اس میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کلام اللہ ہے. جیسے اللہ کی صفات ہے نا, اللہ سنتا ہے, اللہ دیکھتا ہے, اسی طرح یہ اللہ کی صفت ہے کلام. تو اللہ نے یہ کلام اتارا ہے اپنے بندے کے لیے. دوسری چیز یہ کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اتارا ہے. اور تیسری بات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ القاء کیا گیا ہے. تو یہ ایک اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ کیوں آیا ہے, انسانوں کی ہدایت کے لیے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے پڑھا ہوگا نا, قرآن میں بے شمار جگہ پر آتا ہے بشیرا و نذیرا, بالکل خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. تو یہ قرآن کے ذریعے ہی وہ بشیر اور نذیر بنے تھے. خوشخبریاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں, اور ڈراوا کن کے لیے, جو اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں. ماشاءاللہ, بہترین. جی سعدیہ صاحبہ, آپ فرمائیے گا کہ تعلیم قرآن کا حقیقی مفہوم کیا ہے, اور قرآن انسان کی انفرادی اور اجتماعی طور پر کیا جو ہے وہ رہنمائی انسان کو فراہم کرتا ہے, بتاتا ہے, اور کیسے آسانی پیدا کرتا ہے. تعلیم القرآن کی بات کرتے ہیں نا, تو اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ ہم نے عربک الفاظ کو جان لیا یا اس کا معنی سمجھ لیا یا صرف تلاوت کر لی. اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, کیونکہ تعلیم ڈز ناٹ جسٹ مین گیونگ انفارمیشن, اٹ آلسو انکلوڈس ٹریننگ. آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے, آپ کو گائیڈنس ملتی ہے, اور ایک انسان کی کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں قرآن کے پرسپیکٹو سے, تو قرآن کے پہلے لیول پہ آپ قرآن کے معنی کو سمجھتے ہیں, اس کا مفہوم سمجھتے ہیں. سیکنڈ لیول پہ جا کے آپ اس کی آیات کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں, کیونکہ سم ورسز آف قرآن ہیو ڈیپر میننگ, اس کے وہ آپ کو تھنک کرنے میں اور ریفلیکٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. اور تیسرے لیول پہ پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ انسان کا اخلاقی کردار اس سے بنتا ہے, وہ بحیثیت انفرادی انسان کے کیسا ہے, اور اجتماعی لیول پہ وہ کیسا ہے. قرآن یہ سب تعلیم جو ہے وہ دیتا ہے. اس لیے پھر یہ نا ایک دفعہ پڑھنے کی کتاب نہیں ہے, اس کو بار بار پڑھنا جو ہے نا ضروری ہے, اور اس کے مطابق اپنی زندگی جو ہے گزارنا ضروری ہے. پھر یہ جو ایک چیز کانسیپٹ ہے کہ قرآن صرف عبادت کی یا صرف ایک دینی یا اسلامیات کی کتاب ہے, نہیں, یہ اس کا صحیح کانسیپٹ نہیں ہے. یہ کمپلیٹ وے آف لائف ہے جو آپ کو پوری زندگی جو ہے چلاتا ہے کہ ہر حالت میں آپ نے کیا کرنا ہے. اور پھر جیسے سورۃ البقرہ کی 185 ہے, جیسے ابھی رابعہ نے بھی اتنے خوبصورت نام اس کے بتائے, الہدا ہے, اور وہ ہے نا ہدی للناس, عام لوگوں کے لیے گائیڈنس ہے. اور پھر ہے وہ بینات من الہدا, کلیئرٹی کے ساتھ ایک ایک چیز واضح انداز میں بتاتی ہے. اور پھر تیسرا والفرقان, صحیح اور غلط کی جو ہے ہمیں پہچان کراتی ہے. اور صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ ہوتا تھا کہ جب وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے, ایک آیت سیکھتے تھے, اس پہ جب تک اس کو سمجھ نہیں لیتے تھے, اس پہ عمل نہیں کرتے تھے, وہ آگے نہیں بڑھتے تھے. انفارچونیٹلی ہم وہ بہت زیادہ اس کو قرآن کی آیات کو پڑھ تو لیتے ہیں, لیکن اس کی ڈیپتھ میں نہیں اترتے, اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. ان کے لیے قرآن جو ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا تھا. اور اگر میں آپ کو صحیح معنوں میں بتاؤں نا کہ قرآن جو ہے, جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, قرآن تو میں نے پڑھنے کے لیے آسان کیا ہے, تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ تو اصل میں نصیحت پکڑنے والے جو لوگ ہیں وہ اگر اس کو سمجھ کے پڑھ لیں تو بہت فائدہ ہے, لیکن نصیحت جی بالکل. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن انسان کو بور بھی نہیں کرتا. جیسے وہ سورہ اس میں نحل کی آیت نمبر 8 ہے, جس میں اب یخلق ما لا تعلمون, کہ اللہ تعالیٰ وہ تخلیق جو ہے وہ کرتے رہیں گے, چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی رہیں گی. تو آج جو نیو ڈسکوریز ہیں, نیو ٹیکنالوجی, نیو ریسورسز کتنے زیادہ آ رہے ہیں, اور کتنا انفارمیشن جو ہے وہ اس کے بارے میں بڑھتی جا رہی ہے. اور اگر میں قرآن کی زبان کے اوپر بات کروں تو آپ حیران رہ جائیں
جائیں گے کہ دنیا کی جو بڑی بڑی زبانیں ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ 20 to 25,000 ورڈز جو ہیں وہ ہیں، لیکن جو قرآن کی لسان العرب جو ڈکشنری ہے اس کے اندر 80,000 روٹ ورڈز ہیں، اور ہر روٹ ورڈ سے اتنے الفاظ بنتے ہیں اور جن کے معنی مختلف ہیں۔ ایک چھوٹا جیسے قادمہ ہے جس کا مطلب ہے ٹو اسٹیپ فارورڈ، اور اگر قادمہ کہیں گے تو پریزنس۔ اسی طرح اگر میں اس کے ڈفرینٹ ورڈز کے اوپر بات کروں تو وہ اتنے خوبصورت ہیں، جیسے وابل جو ہوتا ہے موسلا دھار بارش جو ہوتی ہے، اور اگر میں وہ تل ہے جو کہ ڈرزل کو کہتے ہیں، غیث ہے وہ بارش جو دعا کے بعد کی جاتی ہے، تو ایک اتنا خوبصورت الفاظ کا اس کے اندر آپ کو ملتا ہے ہر حالت اور ہر سچویشن سے ریلیٹڈ۔ اور اگر میں اس کے الفابیٹس کی بات کروں تو ایک ایک الفابیٹ اپنے اندر ایک ڈیپتھ رکھتا ہے۔ سین سے جو نام شروع ہوتے ہیں، جن جن الفاظ میں سین پایا جاتا ہے، جیسے نفس ہے، آپ کی حس ہے، وسوسہ ہے، لمس ہے، وہ سب آپ کے اندر کی دنیا چھپی ہوئی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور اگر حرف غین کو پکڑیں تو وہ نظر سے دور غائب چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے غائب ہے، غیبت ہے، تو اٹس امیزنگ۔ تو ہماری زندگی کے سارے معاملات، چاہے وہ والدین کے ساتھ ہمارا سلوک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک ہے، بازاروں میں ہمارے معاملات، انٹرنیشنل قوانین، آپ نے نیو ٹیکنالوجی کو یوز کیسے کرنا ہے، اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، سب تعلیم القرآن سے تعلق رکھتا ہے، اور قرآن سے ان ساری چیزوں میں بہترین رہنمائی مل جاتی ہے۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ جی بتائیے گا عالیہ صاحبہ کہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے یہ انسان کے دل کے اوپر اور دماغ کے اوپر کیسا ایفیکٹ کرتی ہے؟ جی قرآن مجید جو ہے وہ خود اس کے الفاظ یہ ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے ڈیفینیٹلی یہ بات ہے کہ جس وقت ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس سے جب قرآن کی تلاوت باقاعدگی سے ہم کرتے ہیں تو ہمارا جو ایک ذہنی دباؤ ہے جس کو کہ اسٹریس کہا جاتا ہے، اور ہمارے اندر جو بے چینی ہے، جو انگزائٹی ہے، یہ ان میں ایک واضح کمی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، اور اس سے پھر ہمارے صرف دماغ پہ ہی نہیں بلکہ ہمارے دل کو بھی اس سے بہت زیادہ سکون ملتا ہے، ہمارا دل جو ہے وہ کامنس جو ہے اس میں آ جاتی ہے۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کی باقاعدہ جو اس میں جس طرح سے ریپیٹیشن ہے، اس میں تکرار ہے، قرآن کے جو اپنے الفاظ ہیں، جو اس کی آواز ہے اور جو اس کا ردم ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے دماغ کو بہت زیادہ پرسکون بنا دیتی ہیں، اور اس کو میڈیٹیٹیو ایفیکٹ بھی کہا جاتا ہے، اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جتنی بھی نیگیٹو ساری تھنکنگ ہے وہ اس کے اوپر اس کا بہت اثر پڑتا ہے، اور وہ کم ہوتی ہیں ہماری نیگیٹو تھاٹس۔ پھر اس میں یہ ہے کہ ہمارا ایموشنز کے اوپر بھی بہت زیادہ اس کا اثر ہے، کیونکہ جب ہم قرآن کی تلاوت ہمیں صبر، امید اور اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ وہ ہمیں سکھاتی ہے، تو اس سے جو ہماری جتنی بھی نیگیٹو ایموشنز ہیں جیسے ڈپریشن ہو گیا، گلٹ ہو گیا، اس کو پھر یہ جو تلاوت جو ہے وہ ریگولیٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ قرآن ایک طرح کی اسپریچول تھیراپی بھی ہے، کیونکہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمارا اللہ کے ساتھ کنیکشن بنتا ہے نا، تو یہ جو کنیکشن ہوتا ہے یہ پھر ہمارے اندر سے جو ایک اندرونی خوف ہے اس کو کم کرتا ہے، اور ہمارے اندر جو ہے ایک کانفیڈنس، خود اعتمادی جو ہے وہ اس میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کا تلاوت کا ڈیفینیٹلی دماغ کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے، اور نیورو سائنس کے مطابق جو تلاوت کے جو الفاظ ہیں وہ ہماری برین ویوز کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں، اور اس سے پھر جو ہمارا دماغ ہے وہ ایک ریلیکس موڈ یا کام موڈ اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ باقاعدہ جب ہم تلاوت کرنے سے یا تلاوت سننے سے جو ہمارے اندر جو اسٹریس ہارمونس جیسے کورٹیزول ہے اس کے لیولز میں بہت زیادہ کمی دیکھی گئی ہے، اس سے ہماری ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بہت نارملائز ہو جاتی ہے، اور اس سے ہمارے جو جسم ہے اس میں ایک ریلیکسیشن رسپانس اس میں پیدا ہوتی ہے۔ پھر جو ہماری جو دہرائی جانے والی جو ہے اس میں ایک آوازیں جو ہیں ان کو کہتے ہیں ریدمک ریسیٹیشن۔ یہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے دماغ میں بار بار جو خیالات آتے ہیں، اور وہ زیادہ تر منفی خیالات جو ہمارے دماغ میں آتے ہیں،
اس سے وہ یہ रिदमिक रेसिटेशन जो वो उनसे रोकती है हमारे दिमाग को, और उससे फिर ये होता है कि हमारी एंग्जाइटी कम होती है, जो हमारी ओवर थिंकिंग है वो इंसान जो है वो कम करता है। और फिर ये भी कि कुरान की तलावत हमें, क्योंकि सब्र, उम्मीद और हमारे एक इंटरनल स्ट्रेंथ हमें कुरान की तिलावत और उसकी आयत हमें इससे मिलती हैं, तो ये हमारी माइंडफुलनेस थेरेपी भी इसको कहा जा सकता है। और फिर एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट जो इफ़ेक्ट होता है वो ये कि जैसे रात के वक्त हम कुरान की जो है पढ़ के कोई सूरा पढ़ के या ज़िक्र अज़कार करके हम यूजली रात को हम सोते हैं, तो वो फिर हमारी नींद का जो है पैटर्न वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, हमें बहुत पुरसकून नींद आती है, उससे हमारा दिमाग जो है वो फिर बिल्कुल एक रिलैक्स मोड में चला जाता है। जैसे सोते हुए सूरह मुल्क को पढ़ जी लेना। बिल्कुल, सूरह मुल्क भी पढ़ते हैं, और बाकी फिर हम जिस तरह आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, हम सूरह सजदा पढ़ते हैं, तो ये सारी जो है ज़िक्र अज़कार हमारे दिमाग को रिलैक्स मोड में ले जाते हैं। अच्छा, तो आलिया साहबा, कोई आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो आपको आके कहते हों कि हम मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब हैं, तो आप उनको ट्रीटमेंट के साथ ये कहती हूँ कि आपने जो है वो तिलावत और ये सूरत हैं, ये जो हैं आयात पढ़नी है? जी बिल्कुल, ट्रीटमेंट के साथ आपने देखा होगा कि इवन हॉस्पिटल्स में भी और इस तरह के जो क्लिनिकल जो सेंटर्स होते हैं उनमें कुरान की जो तिलावत है वो वैसे भी वहाँ सुनवाई भी जाती है, लगाते भी हैं। कैंसर पेशेंट के लिए लगाई जाती है बिल्कुल, पेशेंट्स के लिए, क्योंकि एक्चुअली बात यह है कि कुरान की जो तिलावत है ना, जब ये जो बहुत ज़्यादा सिवियर जो केसेस होते हैं उसमें कुरान की तिलावत उनकी एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव थेरेपी तो काम करती है, बट उसके लिए नेचुरली साथ साथ मेडिकेशन की और साथ थेरेपीज़ की भी ज़रूरत होती है, बट इससे डेफिनेटली जो है वो फ़र्क पड़ता है, और ये सजेस्ट ज़रूर की जाती हैं पेशेंट्स को कि ये भी लेकिन वो जो एक आयत है ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइनुल कुलूब, आपको सुकून कहीं नहीं मिल सकता कुरान की तिलावत में ही मिले, और कुरान से ही मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजारने से मिलेगा। आप कहीं भी चले जाएं, बड़े वो मशवरा देते हैं बाद साइकोलॉजिस्ट, आप जो आपका दिल कर रहा है आप करें, आप पहाड़ों में निकल जाएं, आप शॉपिंग करने निकल जाएं, लेकिन सुकून अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान ही में रखा है। हकीकी बात है। हकीकी बात है। इसमें ना एक एक्सपीरियंस मुझे अभी याद आ रहा था, मेरी सिस्टर एक हमारी हैं बहुत क्लोज, तो वो पढ़ने के लिए अब्रॉड गई हुई थी, यूके थी, तो उनका मुझे कॉल आया और कहती हैं कि आज मेरे साथ जो हुआ है ना तो मैं हिल गई। कहती हैं कि मेरे कुछ क्लास फेलोज़ आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि हमने एक अरबिक म्यूज़िक सुना है, अच्छा, और जब हम वो सुनते हैं ना तो हम उसको लगा लेते हैं क्योंकि वो हमें बहुत सूदिंग लगता है और हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं उससे। तो तुम चूँकि मुसलमान हो तो ज़रा हमें मतलब बता दो। अच्छा, तो कहती जब उन्होंने प्ले किया तो कुरान की आयत थी, अल्लाह, और वो मुझे इतनी, अभी जब आलिया जी बात कर रही थी तो मेरे एकदम अल्लाह ने ज़हन में डाली ये बात, हालांकि बहुत पुरानी है, मगर मैं ये तब भी मैं बिल्कुल एक आपको आप हिल जाते हैं अंदर से कि जब अल्लाह ताला ने कहा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, तो वो है, जो अल्लाह ने कहा है तो वो है। वो अलग बात है कि इंसान अपनी एक नेचर की वजह से उसको डिनाई करते, तो वो एक अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। राबिया साहबा, मैं चाह रही हूँ कि आप इस चीज़ पे भी हमें जो है वो बताएं, ब्रीफ करें कि कुरान करीम जो है वो दीगर किताबों से इसको मुमताज़ कहा गया है। पहली शरीयतें भी आई हैं, लेकिन कुरान मजीद में ऐसी क्या खासियत है कि इसको तरजीहात में सबसे अव्वल मुकाम पर रखा गया? आप देखिए कि हम इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं और थोड़ा सा पीछे जाते हैं अरब हिस्ट्री के ऊपर। अरब खुतबा जो थे, ख़तीब जो थे उनके बारे में आता है कि वो ज़बानदान थे, अपने सिवा सबको वो कहते थे गूंगे हैं, ठीक है ना, वो किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। और हम थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें तो हर नबी के दौर में जिस चीज़ का बहुत इन्फ्लुएंस था नबी को वो मोज़ात दिए गए। जैसे हज़रत मूसा को के दौर में जादू का बहुत ज़ोर था तो यद बैज़ा दिया गया और तमाम मोज़ात दिए गए। हज़रत ईसा के दौर में तिब का बहुत ज़ोर था, तो हज़रत ईसा को तो अल्लाह ताला ने अपने इज़्न से वो पावर्स दी कि वो मुर्दे को भी ज़िंदा कर लेते थे, इस हद तक वो मोज़ात थे ना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बहुत ज़ोर था ज़बानदानी का। तो आप सल्लल्लाहु को जो मोज़ा अता किया गया वो कुरान था। जैसे अभी सादिया ने कहा ना कि इतने सारे वर्ड्स हैं कुरान के, इसी तरह आप अगर देखें कि उनके ख़तीब जब खड़े होते थे ना, अगर वो घंटों की स्पीच भी देते थे तो वो अपने कोई लफ्ज़ को रिपीट नहीं करते थे। जैसे मिसाल के तौर पर हम रेपिटिशंस ले आते, ऊँट के, सिर्फ एक ऊँट के लिए ही उनके पास 12 अल्फाज थे। अच्छा, शेर के लिए कोई 5 से 10 अल्फाज थे, इवन मौत के लिए उनके पास 10 से ऊपर अल्फाज थे।
تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن نے پھر معجزے کے طور پر مختلف الفاظ استعمال کیے جنہوں نے ان کی عقل کو عاجز کر دیا. اور اسی وجہ سے وہ چیلنج پہلے کہا 10 سورتیں، 1 سورت، 10 آیتیں، ایک آیت کا کچھ حصہ وہ یہاں تک آیا، لیکن اس کا جواب کچھ نہیں آ سکا. اور آپ دیکھیے کہ کچھ ہمیں ہسٹری میں بھی ملتا ہے نا کہ کچھ شعراء جو تھے جن کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا، انہوں نے وہ سورہ کوثر پڑھی تو انہوں نے کہا کہ میں آج کے بعد یہی چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ اس کے آگے کلام کے آگے کچھ نہیں آ سکتا. یہ تو ایک بات، یہ ہسٹری ہو گئی. مگر اب ہم اگر دیکھیں تو سب سے پہلی چیز جو قرآن کو ممتاز کرتی ہے نا وہ اس کی حفاظت ہے. قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا، انہوں نے وہ چیز چنی جو انسان کی سوچ میں بھی نہیں تھی، اور وہ انسان کا دل ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن کا حفظ کرنا آج بھی اگر اللہ نہ کرے قرآن کے سارے نسخے ناپید ہو جائیں نا دنیا میں، تو امت میں حفاظ کھڑے ہو کے قرآن کو پھر لکھوا دیں گے. تو یہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے انسان کے دلوں سے کام لیا، قرآن کی حفاظت محفوظ کیا گیا، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا ہم نے یہ ذکر اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد ابھی میں جب اس کو پڑھ رہی تھی تو میں ایک نان مسلم کا واقعہ سن رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جب میں اسلام کی طرف آنے لگا، اہل کتاب میں سے کوئی تھے، تو کہتے ہیں کہ جب میں اس دین کی طرف آنے لگا تو میں نے کہا کہ پہلے میں ساری کتب کا موازنہ کروں گا. تو کہتے ہیں کہ میں نے پہلے جو جوز کی بک ہے اس کو بہت اچھی طرح، یہودیوں کی جو بائبل کا جو پورشن ہے ان کا اولڈ ٹیسٹمنٹ تورات، اس کو میں نے بہت بیوٹیفلی لکھوایا، خوبصورت ریپ کیا، اور میں ایک یہودی عبادت خانے میں لے گیا اسکالرس کے پاس. انہوں نے وہ بہت خوش ہو کے مجھ سے لے لیا، اور وہ بڑے خوش ہوئے اس کی کتابت دیکھ کے، اس کی پرنٹنگ دیکھ کے، اس کا بک دیکھ کے، کیونکہ وہ بہت ڈیکوریٹڈ تھی. تو کہتے ہیں کہ میں ہو گیا کہ نہیں اب اس میں تو انہوں نے صرف کتابت دیکھی ہے. پھر اسی طرح میں نصارہ جو تھے کرسچنز ان کے پاس لے کے گیا، اسی طرح ڈیکوریٹڈ بک انہوں نے بھی لے لی، وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے مجھے ویلکم کیا اپنے دین میں اور سب. کہتے ہیں پھر میں نے اسی طرح قرآن کا نسخہ لکھوایا، اس میں تبدیلیاں بھی کی، جیسے میں نے پچھلی میں بھی تبدیلیاں کی تھی، کچھ میں نے اعراب وغیرہ تبدیل کروائے، ہینڈ ریٹن تھا، کچھ تھوڑا سا پورشن نسخے میں کچھ چینجز. اور کہتے ہیں وہ میں مسلمانوں کے پاس لے کے گیا، اور وہ بھی بہت ہی خوبصورت کتابت، بہت خوبصورت کتاب. کہتے ہیں کہ ان کے جو اسکالرس تھے انہوں نے کھولا، دیکھا اور کہا اس کو لے جائیے کیونکہ اس میں غلطیاں ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گیا کہ یہی اصل کتاب ہے جو کہ ڈسٹورشن سے محفوظ ہے. بالکل. تو آپ دیکھیں کہ یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آج تک یہ چیزیں رکھی. پھر اس میں جو چیز ایک ڈفرینٹ بناتی ہے نا اس کو، وہ ہے اس کا عمومیت، عام لوگوں کے لیے ہونا. پچھلی کتب جتنی آئی ہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے تھی، اس دور کے لوگوں کے لیے تھی. قرآن فائنل اور اپ ڈیٹڈ ورژن ہے. اس کو آپ ایسے سمجھیے جیسے میڈیکل کی بکس ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کچھ عرصے بعد ریسرچ بدلتی ہے، کتاب بدل جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ 1975 کی کتاب میڈیکل کی جو تھی وہ آج تک ایگزیکٹلی وہی ہے، چینج. اور لیکن قرآن جب آیا، رہتی دنیا تک کے لیے آیا، تمام انسانیت کے لیے آیا، تحریف سے بغیر آیا، اور پھر یہی اپڈیٹڈ فائنل ورژن ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد جو ایک اور چیز اس کو بہت اسپیشل اور ممتاز بناتی ہے وہ یہ کہ جیسے تورات تھی نا تو اس میں شریعت کے احکامات تھے بس. اسی طرح جو انجیل تھی اس میں اخلاقیات تھے، معاملات کی باتیں تھیں. قرآن میں یہ سب اکٹھا ہے. قرآن میں آپ کو نماز کا حکم بھی ملے گا، زکوٰۃ کا بھی ملے گا، حج کا بھی ملے گا، روزے کا بھی ملے گا، اور دوسری طرف والدین سے اچھے سلوک کا بھی ملے گا، اقربا سے اچھے سلوک کا ملے گا، قولوا للناس حسنا، اچھی بات کہو کہ بھی ملے گا. صدقات کے اوپر لوگوں کی خیال رکھنا. آپ دیکھیں ہمیں تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی گئی کہ وراثت کی تقسیم کے موقع پر اگر کوئی لوگ اکٹھے ہیں ان کو بھی کچھ دے دلا کے بھیجو، تو یہ بھی ملے گا آپ کو. بہترین. جی. تو قرآن اس طرح مختلف ہے باقی کتب سے. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ساری کتب میں وہ بعد میں لکھی گئی ان کے انبیاء کے جانے کے بعد. یہود نے تحریف کر دی اور نصارہ نے کتنے 100 سال کے بعد اپنی کتاب یادداشت سے لکھوائی. جی. لیکن قرآن جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر ہی القاء کیا گیا، آپ کو حفظ کروایا گیا، صحابہ نے حفظ کیا، اور اس کے بعد آج تک امت میں یہ سنت جاری ہے قرآن کو حفظ کرنے کی. اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو عرب تھے نا وہ بھی اپنے حافظے کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے تھے. ان کے ہاں لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا، بالکل، وہ یاد کیا کرتے تھے.
تو یہ کچھ ایسے ایسپیکٹس ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی اس کتاب کو باقی کتب سے اور باقی ادیان سے مختلف کر دیتی ہیں. اور یہ بہت, مجھے تو بڑا پرائیڈ میں محسوس کرتی ہوں اس چیز کو کہ ہم قرآن کو پڑھنے والے ہیں, ہم قرآن کو ماننے والے ہیں, جس میں کوئی تبدیلی اور تحریف ہو نہیں سکتی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہترین, قرآن ممتاز ہے بھی ہمارا. جی سعدیہ صاحبہ, آپ فرمائیے گا کہ جیسے کہ قرآن کریم مختلف سائنسی طور پہ جو حقائق ہیں دن بدن جو ہے وہ نئی سے نئی سرچ ہوتی جا رہی ہے, تو کیا آج کے دور میں ایسی مثالیں موجود ہیں جو جدید سائنسی تحقیق کسی غیر مسلم کو قرآن کی سچائی سے جو ہے وہ آگاہ کر دے اور اسے قریب کر دے قرآن کے؟ جی بالکل, جیسے ابھی ہسٹری میں تو ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں, لیکن پریزنٹ ڈے میں ہیں ایسی مثالیں. آج بھی آپ نیٹ اٹھا کے دیکھیں, آپ کو کتنے ہی لوگ ایسے ملیں گے اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز میں کہ جو قرآن کی یہ سائنسی انکشافات سے اور اس کی حقانیت سے جب ان کو پتہ چلا کہ یہ سب چیزیں قرآن میں پہلے سے ہی مینشن تھی تو وہ قرآن کے قریب ہو گئے, اور کچھ نے تو بہت ان بائسڈ ہو کے اپنے ریمارکس دیے, اور کچھ جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسی میں ڈاکٹر جیفری لینگ ہیں, یہ پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی انہوں نے میتھس میں, اور یونیورسٹی آف سان فرانسسکو کے پروفیسر. تو خود کہتے ہیں کہ میرا دماغ کبھی قرآن کو نہیں مانتا تھا, میں اللہ کی ذات کا قائل بھی نہیں تھا, اور میں ہر چیز کو نا کہاں کے رہنے والے تھے یہ امریکہ, اچھا, یونیورسٹی آف سان فرانسسکو میں پروفیسر تھے, یہ وہاں سے ان کا تعلق تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی اللہ کی وجود کا قائل نہیں تھا, اور میرا دماغ ہمیشہ سائنس اور لاجک کو مانتا تھا, ہر چیز کو میں اس پہ پرکھتا تھا. تو کہتے ہیں ایک دن میں نے ایسے ہی ایک انوکھا تجربہ کیا, میں نے کہا چلو قرآن کے اوپر ذرا اعتراضات کروں. تو کہتے ہیں میں نے قرآن کی اسٹڈی کرنا شروع کر دی, لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی, کہتے ہیں جب میں قرآن سوچتا تھا, ہر رات کو سوچتا تھا اچھا میں اس پہ یہ اعتراض کروں گا, یہ اعتراض کروں گا, اور جب میں صبح اٹھ کے اس کی اسٹڈی کرتا تھا تو میرے سارے سوالوں کے جواب مجھے مل جاتے تھے. اور میں حیران ہوتا تھا کہ یہ کیسی کتاب ہے جو رائٹر اور ریڈر کے درمیان ایک ڈائلاگ بنی ہوئی ہے, اور ایون جو ابھی مجھے شک آ بھی رہا ہوتا تھا وہ بھی مجھے ایسے لگتا تھا وہ میرے دل کے راز پڑھ رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ مسلمان ہو گئے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ سب سے خوبصورت جو میرے لیے لمحہ ہے نا وہ صبح فجر کی نماز کا ہوتا ہے. سبحان اللہ, میں سوچتی ہوں کہ جب یہ قرآن کو پڑھے ہوں گے اور جب ان کے دل میں شک آ رہے ہوں گے اور اس ٹائم قرآن ان کے جوابات دے رہا ہوگا تو کیا لمحہ ہوگا. ان کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے, اگر کوئی ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, ایون اینجلز آسک, تو آپ اس کو نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, سرچ کر سکتے ہیں ان کے بارے میں. اور ایک اور بہت انٹرسٹنگ جو مجھے لگا, میں اس کو ضرور شیئر کروں, اور ان کے بارے میں کافی لوگ بھی جانتے ہوں گے. مشہور ایمبریولوجسٹ ہیں پروفیسر کیتھ مور, ان کو سعودی کنگ نے کہا تھا کہ آپ جو قرآن میں وہ مضغہ اور علقہ ہیں انسانی جو جنین فیٹس کے بارے میں, اس میں آپ ذرا اس پہ ریسرچ کر کے ہمیں بتائیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں پہلے تھوڑا سا مجھے ہیزیٹیشن ہوئی کہ کیسے پاسبل ہے کہ 1400 سال پہلے کوئی کتاب جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں بتا دے, جبکہ ہمیں بھی تب پتہ چلا جب مائکروسکوپ ایجاد ہوئی ہے, تو اس کے بعد یہ باریک بینی ہمیں سمجھ آئی ان چیزوں کی. تو کہتے ہیں میں نے 3 سال اس پہ ریسرچ کی. جب میں نے ریسرچ کی تو جو ہے علقہ, جو سورہ مومنون کی ورس 14 میں پہلے علقہ آتا ہے, تو اس کو انہوں نے تشبیہ دی اس سے, جیسے یہ ہوتا ہے نا جونک, لیچ آئی تھنک اس کو کہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں بالکل اسی طرح کہ جو فیٹس ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں, اسی طرح ہی وہ ووم کے ساتھ چپک کے خون حاصل کرتا ہے. تو اس سے انہوں نے وہ دکھایا, باقاعدہ انہوں نے تصویر دکھائی جب انہوں نے کانفرنس کی. اور سیکنڈ سٹیج جو تھی اس کی مضغہ کی, اس میں وہ چبایا ہوا گوشت جو ہوتا ہے, یہ سومائٹس ہوتے ہیں جو علقہ کے جو مہرے ہوتے ہیں نا اس کے اوپر ہوتا ہے فیٹس کے. تو انہوں نے اس کو پلاسٹیسین, جب انہوں نے کانفرنس کی تو انہوں نے کہا جیسے پلاسٹیسین کا انہوں نے ماڈل بنایا, اور باقاعدہ اس کو دانتوں سے چبا کے انہوں نے دکھایا کہ اس طرح یہ شکل 1400 سال پہلے قرآن نے یہ مینشن کی ہے. اور سبحان اللہ, انہوں نے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پہ پورا یقین رکھتا ہوں کہ باقی قرآن جو ہے ان کے اوپر نازل ہوا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہم مسلمانوں کو تو بغیر کسی تحقیق کے, بلا تردد, بلا شک, قرآن کے ایک ایک جو لفظ ہے اس کے اوپر ایمان ہمارا ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کا ویٹ کریں کہ کوئی تحقیق ہو تو ہم مانیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ قرآن میں ہے نا, فرعون جو تھا اس کی لاش کے بارے میں کہا تھا کہ ہم اس کو بچا لیں گے اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے لوگوں کے لیے. تو صحابہ کرام نے اس وقت وہاں یہ سوال نہیں کیا تھا کہ یہ کس طرح اس کی نشانی سامنے آئے گی, چونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنی ورسز ہوتی ہیں جو ہماری نگاہوں سے گزر جاتی ہیں, جس کی ہم امپورٹنس نہیں سمجھ رہے ہوتے, اور جب وہ ویسٹ اعلان کرتا ہے
کہ ہاں یہ تو آج ہم نے اس کو جو ہے اس کو انوینٹ کر لیا ہے یا ہم نے اس کو ڈسکوری کر لی ہے یا ہم اس چیز کو مانتے ہیں تو تب ہم مسلمان کہتے ہیں واؤ یہ تو ہماری کتاب میں 1400 سال پہلے لکھا تھا. سو ہمیں بحیثیت مومن ہمیں تو آنکھیں بند کر کے قرآن کی ایک ایک سچائی کو دل سے مان لینا چاہیے بغیر کسی تحقیق کے انتظار کیے. ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے قرآن کے ساتھ. بہترین بہترین. بہت میں کہتی ہوں آپ ماشاءاللہ جو آپ نے سرچ بتائی ہے یہ حقیقی طور پہ نہ صرف غیر مسلم کے لیے بلکہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے اگر ہم اس پہ تدبر کریں غور و فکر کریں. مسلمانوں کو بھی غور کرنے کی اس وقت جو لمحہ ہے نا مسلمانوں کو زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ جیسے ابھی سعدیہ نے کہا نا کہ جب ہم وہ دیکھتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں واؤ تو ہمارے قرآن میں 1400 سال پہلے تو ہم خود کیوں نہیں پڑھتے تب تک ہم وہاں تک خود کیوں نہیں جاتے. صحیح بات ہے. ہم انشاءاللہ یہیں سے آغاز کرتے ہیں. ناظرین بہت قیمتی باتیں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. یہ کتاب صرف الفاظ نہیں رکھتی ہے بلکہ سکون بھی رکھتی ہے اور دلوں کو بدل دینے کا اثر بھی رکھتی ہے اور بہت سی ایسی چیزیں اپنے اندر رکھتی ہے جسے انسان اپنی زندگی کو سیدھے رستے پہ ڈھال لیتا ہے. بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف. جی عالیہ صاحبہ آپ بتائیے گا کہ روزانہ قرآن پاک پڑھنے یا سننے کا جو معمول ہے یہ انسان کے جذبات کو کس طرح بیلنس کرتا ہے؟ جی بالکل. سب سے پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ہمیں اتنی بڑی یہ جو نعمت دی ہے قرآن کی اللہ تعالیٰ نے اور اس سے ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنے زیادہ ہمارے پرابلمس جو ہیں وہ اسی میں ہی ہمارے پرابلم سالو ہو جاتے ہیں جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. بٹ مین بات یہ ہے کہ جب باقاعدگی سے قرآن کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو اس میں اس کے لیے جو فوکس اور اٹینشن ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک کہ قرآن کو توجہ کے ساتھ نہ پڑھا جائے اور اس کے اوپر پوری کی پوری ہماری سمجھ کے ساتھ اس کو نہ پڑھا جائے تو وہ اس طرح سے پھر دلوں کے اوپر اثر اس کا نہیں ہوتا. تو یہ بہت ضروری ہے اور یہ پھر جب اس طرح سے کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے جو ایموشنز ہیں ہمارے جذبات ان کو بھی یہ بیلنسڈ رکھنے میں بہت زیادہ مددگار پھر ثابت ہوتا ہے. اور جو قرآن کی جو تلاوت ہے اس میں جو جیسے بھی بات ہوئی تھی نا کہ ماڈریٹ لیول پہ جو انگزائٹی اور سٹریس ہے اس کو وہ ڈیل کرنے میں واضح طور پہ اس میں جو ہے وہ ایک کمی نظر آتی ہے انگزائٹی اور سٹریس میں. پھر ہمارے جو موڈ سوئنگز ہیں اداسی ہے اس کو بڑی اچھی طرح سے اس میں اسٹیبلٹی آتی ہے جس وقت قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. اور پھر یہ کہ کیونکہ شیطان کا تو کام ہے نا کہ وہ ہر وقت ہمارے اندر نگیٹیوٹی وسوسے اور ایسے خیالات وہ ڈال رہا ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر قرآن کی تلاوت سے یہ وسوسے اور اوور تھنکنگ جو ہے یہ بہت زیادہ ریگولیٹ ہوتی ہے. یہ اس میں بہت زیادہ کمی آتی ہے. اور یہ جو پیشنٹس کو بھی اور یہ جو ہیں چاہے وہ سائیکولوجیکل ہیں یا وہ کوئی میڈیکل ان کو ایشوز ہیں اور بڑے سیویئر ان کو ایشوز ہیں جس طرح کوئی سیویئر ڈپریشن ہے یا کوئی اور ایشو ہے تو اس کے لیے ان کو ٹریٹمنٹس ضرور دیے جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ انہیں کہا جاتا ہے کہ قرآن کی جو تلاوت ہے اور ذکر اذکار ہیں ان کو ایز اسٹرانگ سپورٹیو جو تھیراپی ہے وہ ضرور انہیں ساتھ ساتھ اس کے رکھنا ہے. اور پھر یہ جو ہے کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ انمول ایک ہاسپٹل ہے اس کے ساتھ بھی پیشنٹس ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ ہے تو ادھر جب ہم جاتے ہیں اور پیشنٹس سے ملتے ہیں نا تو ان کو ہم تھوڑا تھوڑا قرآن کے بارے میں ذکر اذکار کا بتاتے ہیں تو وہ اتنی خوشی سے وہ ایک تو سنتے ہیں اور وہ سب کہتے ہیں کہ جی ہم بالکل ہم سب یہ ذکر بھی کرتے ہیں اور ہمیں آپ اور بتائیں کہ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ کتنا ضروری ہے اس کی کیونکہ اس کی ویل بینگ کے لیے اس کے اور کئی ایک ہاسپس ہے جس طرح پیلیٹیو کیئر ہے اس کا اس میں تو وہ بالکل ہی کیونکہ لاسٹ اسٹیجز پہ ہوتے ہیں بٹ اس وقت بھی وہ اتنے ہوپ فل ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا ذکر جو ہے وہ ضرور جو ہے بتائیں کہ ہمیں اور کیا کیا کچھ کرنا چاہیے. تو قرآن کی جو آواز ہے نا اور اس کا جو ردم ہے وہ ہمارے دماغ کو بہت زیادہ ایک کام اسٹیٹ میں لے جاتا ہے. عالیہ صاحب کوئی ایسا معجزہ دیکھنے کو ملا ہے کوئی لاسٹ اسٹیج ہو جس کو آپ نے کہا ہو کہ آپ یہ تلاوت کریں یا اذکار کریں تو بالکل وہ اور لاسٹ اسٹیجز پہ تو وہ ان کی زبان کے اوپر آپ کو پتہ ہے یہ اذکار ہی ہوتے ہیں الحمدللہ. اور وہ آپ کو پتہ ہے جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے نا تو پھر دل بھی بہت زیادہ ان کے وہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں تو اس وقت یہ چیزیں بہت افیکٹو ہوتی ہیں اور وہ ایکچولی وہ جو ہے ذکر اذکار انہیں جو کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے وہ اس کو ریپیٹ ضرور کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ایک جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ ایسے ٹائم پہ ان کو اللہ موقع دے دیتا ہے اللہ توفیق دے دیتا ہے.
اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کیونکہ نا نروس سسٹم کو بھی ایک ریلیکس موڈ میں لے آتے ہیں نا قرآن کی جو تلاوت ہے. اور یہ بھی ہے کہ قرآن کا جو معنی اور پیغام ہے اس کے اوپر اگر ہم نیچرلی اس کے اوپر غور کریں گے تو پھر ہی ہماری جو نیگیٹو تھنکنگ ہے وہ پازیٹیوٹی میں اور پازیٹیو تھاٹ پروسیس میں وہ جو ہے وہ بدلتی ہے, کیونکہ یہ چیز ہمیں صبر اور امید اور توکل سکھاتی ہے. اور جیسے آپ بات کر رہی تھیں نا, تو پیشنٹس جو ہیں اتنی ان کی جو ایسی سٹیجز میں ہم انہیں دیکھتے ہیں, لیکن وہ اتنے زیادہ ان کا اللہ کے اوپر توکل ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ کے ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ایک حیرت ہوتی ہے کہ کتنا ان کا اس وقت بھی اللہ کے اوپر توکل ان کا اسٹرانگ ہے. پھر یہ کہ جو قرآن کو جو بار بار سنتے ہیں نا, تو اس سے پھر ہماری جو یہ منفی خیالات, اوور تھنکنگ, کیونکہ انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچ ہی رہا ہوتا ہے نا, اس کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. ہمارا دماغ جو ہے وہ ایک سیف پیٹرن کی طرف آ جاتا ہے. اور پھر یہ کہ اس میں اللہ پر بھروسہ, اللہ کے اوپر جو توکل ہے وہ مضبوط ہوتا ہے, اور خوف اور بے بسی کی جو کیفیت ہے نا اس کا احساس اس سے کم ہو جاتا ہے. اور پھر اور ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کی جو تلاوت کرنا اور تلاوت سننا, اس کا بھی ہمارے اوپر ڈفرینٹ طرح سے اثر ہوتا ہے نا, کیونکہ جس وقت ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم زیادہ اس وقت فوکس ہمارا زیادہ ہوتا ہے, میموری بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے اس سے, اور تلاوت جب سنتے ہیں تو اس سے ریلیکسیشن ہوتی ہے بہت زیادہ. ہمارا جو ہے وہ تھکے ہوئے ذہن کے لیے نا بہت زیادہ وہ ایک آسان ہو جاتا ہے, سودنگ ہوتا ہے. عالیہ صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ یو, میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو آپ کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو صرف تلاوت قرآن پاک ہی سنانا کافی ہے یا ٹرانسلیشن کے ساتھ سنانا جو ہے ضروری ہے؟ جی بالکل, ان کو مطلب جو ہے اس کا ضرور پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ جب تک ان کو مطلب نہیں, ویسے تو قرآن اٹ سیلف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ ایک تھیراپی ہے, قرآن سننا اٹ سیلف ہی بہت وہ بھی فائدہ مند ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس کا مطلب بھی ان کو ضرور بتایا جاتا ہے, کیونکہ جب مطلب پتہ چلتا ہے نا تو اس کا زیادہ افیکٹ ہوتا ہے, اور مطلب ضرور بتایا جاتا ہے اس کے ساتھ انہیں. اور پھر اسی طرح سے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, اگر نماز کا ہمیں معنی پتہ ہے تو وہ زیادہ ہمیں زیادہ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح تو, اور ان کو جب مطلب سمجھ میں آتا ہے تو ان کا ایک دم سے وہ پورا ان کی جو ہے نا امید مل جاتی ہے جینے کی. بالکل, اور ان کے بہت زیادہ ان کے اندر فرق پڑتا ہے, بہت اثر ہوتا ہے اس کا. اور بیسکلی یہ ہے کہ قرآن کمبینیشن دونوں کا, سننا, تلاوت کو سننا اور اس کو کرنا, یہ بہترین ہے اثر کے لیے. اور ہمارے پاس دیکھیں کتنی اگزامپلس ہیں ہمارے صحابہ اور سلف صالحین کی, کہ انہوں نے کس طرح سے باقاعدگی سے قرآن کو اپنی زندگی کا انہوں نے معمول بنایا ہوا تھا, زندگی کا حصہ بنایا ہوا تھا. اور ایسا نہیں تھا کہ ان کے اوپر کوئی ایموشنل کوئی کانفلکٹس یا ان کے اوپر کوئی اس طرح کی انہیں فیس نہیں کرنے پڑے چیلنجز. انہوں نے ہر طرح کے چیلنجز فیس کیے, لیکن انہوں نے قرآن کو جس طرح سے مضبوطی سے اپنے ساتھ اور ذکر کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا, تو پھر اسی طرح وہ اس کو بیئر کرنے میں, اسی طرح سے وہ اس کنڈیشن میں سے نکلنے میں ان کے لیے آسانی. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں وہ کتنے اسٹرانگ مومن تھے, کتنا زبردست کیریکٹر کے وہ لوگ تھے. وہ سلف صالح کہتے تھے اگر ہم اپنے ٹائم میں تنگی پاتے تھے نا, ہمیں لگتا تھا ٹائم کم ہو گیا, تو ہم قرآن کی ڈوز بڑھا دیتے تھے, یعنی زیادہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے. وقت جو تھا ان میں برکت بڑھ جاتی تھی. اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا, الزہراوین, دو جگمگانے والی جو صورتیں ہیں وہ پڑھا کرو, ان کا پڑھنا باعث مسرت ہے اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے. وہ سورۃ البقرہ اور آل عمران. تو آپ ڈیلی روٹین میں اگر اس کی ریسیٹیشن شامل کر لیں تو آپ خود فیل کریں گی کہ آپ اندر سے بھی خوش ہیں, اور آپ کے مطلب ظاہری معاملات بہت سے ٹھیک ہو جاتے ہیں, بہت سے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں ویسے بھی شیطان کی پریزنس ختم ہو جاتی ہے. بالکل, اللہ اکبر. جی رابعہ صاحبہ, آپ فرمائیے گا کہ قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل کیا ہیں؟ صحابہ کرام جب تلاوت کرتے تھے کیسا ایفیکٹ ہوتا تھا, کس طریقے سے قرآن سنتے تھے, کیا ان کی جو کیفیت ہوتی تھی قرآن سن کے, اور اس کے بعد کس طرح عمل کرتے تھے, اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دلائیں. قرآن کے مسنون آداب اور فضائل, ان پہ بات کرنے کے لیے آپ کا پروگرام بہت کم ہے. بالکل, تو اس کے لیے میرے پاس آپ لوگوں کے لیے اور آپ کے ناظرین کے لیے کتاب ہے, قرآن مجید کے فضائل اور آداب. ہم اس پہ بھی بات کریں گے, میں اس کو ہلکا سا آپ کو اس کا آؤٹ لائن ضرور دوں گی. لیکن چونکہ اس میں یہ تمام جو باتیں ابھی ہم کر رہے ہیں اس میں ڈیٹیل احادیث کے ریفرنسز, قرآن کی آیات کے ریفرنسز کے ساتھ اس کتاب میں, الہدیٰ پبلیکیشنز کی یہ کتاب ہے. اور الحمدللہ استاذہ محترمہ کا ٹاپک قرآن کے فضائل اور آداب کا یوٹیوب پہ بھی موجود ہے. تو اس کتاب کو اگر ہمارے ناظرین لیں اور آپ لیں, یہ کتاب مجھے مل سکتی ہے؟ جی, الہدیٰ پبلیکیشنز کی. جی پلیز, الہدیٰ پبلیکیشنز کی. تو اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو اب ذرا قرآن کے فضائل اور آداب جیسے آپ نے کہا نا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ تھا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح قرآن کا ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، کیونکہ ہم نے بھی سنت پر چلنا ہے نا، بالکل، اور ہر عمل وہی قابل قبول ہے جو سنت کے مطابق ہوگا۔ اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ قرآن کو پڑھنا۔ حضرت حذیفہ کی اتنی مجھے پیاری یہ بات لگتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ تم لوگ پہلے قرآن پڑھتے ہو پھر ایمان سیکھتے ہو۔ اب دیکھیں ایمان کیا ہوتا ہے کہ دل میں یقین آ جانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسی میں نجات ہے۔ جب آپ اس کنوکشن کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کا کنیکشن ایک اور طرح کا ہوگا۔ ہم اس کو کھولتے ہیں چند خاص مواقعوں پر کھولتے ہیں، فوتگی پر یا شادی بیاہ کے اوپر، اور یا کوئی برکت حاصل کرنے کے لیے بالکل درست ہے، برکت شادی بیاہ کے موقع پر سر پہ رکھنے کے لیے، سر پہ رکھنے، برکت کا حصول، برکت درست ہے، برکت ہے اس کلام میں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن ایمان کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا۔ پھر اس کے بعد دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز کہ وہ جو تلاوت ہو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم حدیث کا، کہ تم لوگ قرآن سیکھو اور اس کے ذریعے جنت طلب کرو، اس سے پہلے کہ وہ لوگ آئیں جو اس کے ذریعے دنیا کمائیں گے۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ ریا سے بچنا، ریاکاری، آپ اس میں ہمیں وہ یاد آتی ہے نا حدیث کہ وہ جو جہنم کی آگ جن لوگوں سے بھڑکائی جائے گی ان میں قاری قرآن ہوگا سب سے پہلے، جی، جس کو کہا جائے گا کہ تم نے اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تمہاری تعریف کریں، تم کہلائے جاؤ کہ تم کتنا اچھا پڑھتے ہو، تمہیں کتنا قرآن یاد ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن کے ساتھ بھی اپنے دلوں کو چیک کریں، اپنے دلوں کے تقویٰ کو چیک کریں کہ اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ سے تعلق کتنا ہے، وہ کتنا غالب ہے تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا وہ ہے فخر، تکبر اور غرور سے بچنا۔ بڑی طویل حدیث ہے لیکن اس کا چھوٹا سا مفہوم سلسلۃ الصحیحہ کی کہ ان قریب یہ دین غالب آ جائے گا، سمندروں کے پار چلا جائے گا، گھوڑے مصروف ہو جائیں گے، یعنی جہاد کی کثرت ہوگی اور دین پھیل جائے گا۔ تو ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے ہم نے قرآن پڑھ لیا، اب ہم جیسا کون ہے، اب ہم سے آگے کون ہے۔ تو صحابہ کو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ درست ہے ایسا کہنا؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ امت میں سے ہوں گے اور آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اب سوچیے کتنی سخت بات ہے نا، صرف پیچھے وجہ کیا ہو کہ میں تکبر کر رہا ہوں کہ میں بہت بہتر ہوں، کیونکہ تکبر تو ویسے بھی شیطان کی طرف سے شروع ہوا تھا نا۔ اچھا، اس کے بعد اس کے جو باطنی، ہم باطنی آداب دل کی حالت کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد لوگوں کی خوشنودی کے لیے نہیں پڑھنا، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا، اور پھر اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ دنیا حاصل کرنے کی غرض نہ ہونا کہ ہم یہ سوچیں کہ اس کے ذریعے میں کچھ کما لوں گا۔ دیکھیے قرآن کے ذریعے کمائی کی جو بات آتی ہے نا، اس میں پچھلے جو سلف تھے، ارلی ایج کے جو اسکالرز تھے، وہ اس کو منع کرتے تھے، اس وجہ سے منع کرتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں کوئی اور نیت نہ آ جائے قرآن کو پڑھنے کے۔ لیکن میں آج پڑھ رہی تھی ابن باز کا فتویٰ بھی، شیخ عثیمین کا بھی، وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کمائی جائز ہے اگر آپ اس کو مقصد یہ نہ بنا لیں کہ اس کے ذریعے صرف کمانا ہی ہے۔ بالکل۔ تو بات وہ ہے کہ یہ کمانا جائز ہے، لیکن اگر صرف مقصد وہ نہ ہو تو اس کا مقصد اللہ کی رضا، اپنی آخرت کو بچانا ہو۔ پھر اس کے بعد دل کی حاضری کے ساتھ دل موجود ہو۔ آپ دیکھیں نا، میں اگر آپ سے ایک بات کر رہی ہوں، آپ ادھر ادھر دیکھنا شروع کریں تو مجھے کیسا میں محسوس کروں گی کہ یہ تو بالکل ان کو ایٹیکیٹس ہی نہیں ہے بات سننے کے۔ اور کہاں یہ کہ اللہ رب العالمین کی کتاب کھلی ہو، تلاوت چل رہی ہو اور ہم سن رہے ہوں یا ہم خود پڑھ رہے ہوں اور ذہن میں ہمارے دوسرے کام ہو، تو ذہن بھی حاضر ہو۔ میں ایک مرتبہ ایک کافی شاپ پہ گئی تو صبح کا ٹائم تھا اور وہاں پہ کافی آرڈر کرتے وقت اتنی شدید تکلیف ہو رہی تھی کہ مجھ سے بات بھی نہیں وہاں پہ ہو رہی تھی۔ اس وقت اتنی سخت آیات چل رہی تھی جہنم کی اور لوگ روٹین میں باتیں کر رہے تھے اور وہ پرچیزنگ ہو رہی تھی، اور مجھے اتنا اس وقت تکلیف ہوئی کہ میرے سے کچھ بھی نہیں کیا گیا ادھر، ایون آرڈر تک نہیں ہو سک رہا تھا کہ بات کیا ہو رہی ہے یہاں پر۔ جہنم کی آیات یہاں پہ چل رہی ہیں، اللہ کا کلام پلے ہو رہا ہے اور لوگ اپنی باتوں میں لگے ہوئے، اور یہ کتنا کامن ہے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، غور سے سنو اور خاموش رہو۔
تاکہ تم پر رحم کیا جائے. رحم کیا تو یہ جائے. بھی ایک قرآن کا ادب ہے کہ جب قرآن پلے ہو یا قرآن کی تلاوت لگی ہو یا آپ پڑھ رہے ہوں, بیچ میں دوسری گفتگو نہیں کرنی. ہمارا تو روٹین کا کام کیا ہوتا ہے, قرآن پڑھتے پڑھتے واٹس ایپ میسج آ گیا, فون اٹھا لیا, اس کو دیکھا, پھر اس کو رکھا, پھر پڑھ لیا. تو ایسی چیز نہیں کرنی. صحابہ کرام تو قرآن پڑھتے ہوئے غمگین ہو جاتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں مسجد بنا لی تھی, وہاں وہ قرآن پڑھتے تھے تو وہ زارو قطار رویا کرتے تھے. بالکل سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے کہ صدیق اور کو کیا نبی ہو گیا. کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا کہنا. اور پھر آپ اس میں دیکھیے کہ شعور کے ساتھ حواس کو حاضر رکھ کر پھر خشیت الہی, اللہ کا ڈر ہو کہ میرا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے. یہ تو دل کی حالت ہے نا, باطنی آداب. پھر ہم دیکھتے ہیں ظاہری آداب ہمارے کیا ہونے چاہیے. اس میں ایک تو وضو بہت اچھا ہے, افضل ہے کہ آپ باوضو ہو کر قرآن پڑھیں. پھر اس کے بعد آپ کی جگہ صاف ستھری ہو, پاکیزہ ہو, ماحول اچھا ہو, گندگی نہ ہو وہاں پر. پھر مسواک کر کے اچھے کپڑے پہن کے اپنے آپ کو اچھی طرح سے آپ پریزنٹ کرتے ہوئے قرآن کو, کیونکہ دیکھیں آپ دنیا میں جب کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں, دنیا میں کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے. کچھ عرصہ پہلے میں کسی سے بات کر رہی تھی تو میں ان سے کہتی کہ ہم جب اپنے کسی معزز بزرگ کے سامنے بیٹھے ہوں, ہمارے کوئی ایلڈرلی ہوں گھر میں, بزرگ ہوں, دادا دادی جن کا بہت رتبہ ہو, فیملی کے اندر ہوتا ہے نا کوئی فیملی ہیڈ, یا ہم کسی بڑے سٹیٹس والے انسان کے آگے بیٹھے, تو جب وہ بات کرے ہم بات کاٹتے ہیں, کبھی نہیں کاٹتے نا. ہم اس کی بات سے آگے پہلے بولتے ہیں, یا ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں ذرا ٹھہر جائیں, پہلے میں یہ کام کر لوں پھر آپ بعد میں بولیے گا. تو جب کلام الہی پلے ہو رہا ہوتا ہے, جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ہم کیسے قرآن کو پیچھے کر دیتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے قرآن کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھنا ہے تلاوت کرتے وقت. پھر اس میں قرآن کی ترتیب کا خیال رکھا جائے کہ جس ترتیب سے صورتیں نازل ہوئی ہیں ان ترتیب کے ساتھ, جیسے قرآن. اچھا پھر اس میں ایک اور چیز ہے, ہم نے قرآن کے کچھ پورشنز کو سلیکٹ کیا ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سورہ یاسین میں روز پڑھتی ہوں, کچھ کہتے ہیں میں سورہ رحمان روز پڑھتی ہوں, کچھ کہتے ہیں میں سورہ البقرہ روز پڑھتی ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کا کوئی بھی جگہ سے آپ پڑھیں اس کی برکت ہے, اس کی فضائل ہیں. البقرہ کے فضائل ابھی آپ کو پتہ چلے تو آپ دیکھیں کہ وہ موجود ہیں, مگر اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ الفاتحہ سے لے کے الناس تک اگر ہم رمضان میں مکمل کرتے ہیں تو عام دنوں میں کیوں نہیں. کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے رمضان کے بعد اسی طرح قرآن کو واپس شروع کر دیا جیسے وہ رمضان میں پڑھتے تھے. میں ایک اسکالر کے پاس تھی تو وہ کہتے تھے کہ شیاطین کے حملوں سے, جنات کے اثرات سے, جادو سے, ان چیزوں سے بچنے کے لیے منیمم آپ کا, اگر کسی کو, ہماری کسی بہن کو ایسے کوئی مسائل ہیں, تو منیمم آپ کا قرآن کا جو تلاوت کا پورشن ہے وہ 2 پارے ہوں ڈیلی کے. اگر وہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس سے کم کر کے 1 پارا تو ہو ہی. یہ آزمائے ہوئے نسخے ہیں کہ اگر جتنا قرآن کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ قرآن کا پورشن جتنا آپ بڑھا دیں گے اتنا وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا, اتنی وہ آپ کی انگزائٹی, ڈپریشنز, چیزیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو کسی کے معاملات اگر رکے ہوں تو آپ قرآن کی تلاوت کو بڑھاتے جائیں گے, وہ معاملات خود بخود گرہیں کھلتی جائیں گی. پھر اس میں ہمارے پاس آتا ہے کہ ایک حدیث آتی ہے, اپنی قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ زینت دو. تو اگر ہماری خوبصورت آواز اللہ نے دی ہے تو اس آواز کو گلوکاری یا روح کی غذا ہم کہتے ہیں نا موسیقی, تو اصل تو روح کی غذا قرآن ہے. تو اس کو ہم قرآن سے ریپلیس کریں. اس کو ہم, آپ دیکھیے کہ جتنے بھی قراء ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ ان کی آیت ایسے لگتی ہے وہ دل میں اتر جاتی ہے, کس طرح انہوں نے اپنی آوازوں کا بہترین استعمال کیا اللہ کی راہ میں. کئی لوگ اتنی خوبصورت انداز سے تلاوت کرتے دل کرتا ہے بار بار سنو. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کی جو تلاوت ہے وہ اور طرح کا اثر کرتی ہے, وہ بالکل آپ کے دل کو ہی بدل دیتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس جگہ پہ بیٹھ کے قرآن نہ پڑھنا جہاں شور ہو رہا ہو. اکثر ہم نے ٹیلی ویژن لگایا ہوتا ہے اور ہم اپنا قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر ہم, اچھا اس میں ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ قرآن کی جو ادائیگی ہے نا, کچھ لوگ صرف انگلی پھیرتے جاتے ہیں اور دل میں پڑھتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ نہیں. زبان ہلانا, ہونٹ, اور اتنی آواز ہو کہ جو آپ بول رہے ہیں وہ آپ سنیں. مثال کے طور پر جو میں بول رہی ہوں میں سن رہی ہوں تو وہ میرا جو برین ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے. یہی آپ نے قرآن کے ساتھ بھی کرنا ہے. وہ آپ جب اس کو بولیں, آپ اس کی تلاوت کریں, اتنی آواز ہو کہ وہ آپ اس کو سنیں. جب آپ سنیں گے تو وہ آپ کے دل پہ اور طرح سے اثر کرے گا. پھر اس کے بعد بہت سارے آداب ہیں, لیکن اس میں ایک بہت اسپیشل جو اللہ کا حکم ہے کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو اللہ کی پناہ لے لیا کریں. تعوذ,
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اگر آپ کا دل نہیں لگ رہا قرآن میں یا آپ سے پڑھا نہیں جا رہا, کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو ایسے پرابلمز ہوتے ہیں وہ پڑھ ہی نہیں پاتے, تو آپ کم از کم بار بار ریپیٹڈلی 10 سے 15 دفعہ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد آپ جب آپ کو حفاظت مل جائے پھر آپ قرآن کھولیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل لگے گا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ آپ سواری پہ بھی قرآن پڑھتے تھے. آپ جب فتح مکہ میں ٹائم پر آپ داخل ہو رہے تھے تو اس طرح فتح کی تلاوت کر رہے تھے. تو اسی طرح مجھے ایک دفعہ نا سعودی ایئر لائن میں ایک ہوسٹس کو دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ وہ سرو کرتی تھی اور وہ اپنی سیٹ پہ جا کے قرآن کھول لیتی تھی. اگر آپ عرب میں دیکھیں تو ان کا بہت کلچر ہے, وہ اپنی شاپس میں اگر بیٹھے ہوئے فری تو وہ قرآن کھول لیں گے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کی جو جگہ ہے نا جہاں آپ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں, آپ کے بیڈ روم میں آپ کی بیڈ سائڈ ٹیبل, جس جگہ پہ صوفے پہ آپ کی نشست ہوتی ہے وہاں آپ کے صوفے کے ساتھ کی جگہ, جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں اس نماز کے ساتھ کی ٹیبل, ہر جگہ ایک نسخہ رکھیں. کیونکہ ہم اصل میں کہتے ہیں اچھا میں اٹھوں گی الماری سے نکالوں گی پھر ایسے ایسے کروں گی پھر پڑھنے بیٹھوں گی, پھر وہ بعض اوقات چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں. اور اب تو اتنی آسانی ہے کہ مصحف آپ کے موبائلز کے اندر ایپس میں موجود ہیں, آپ کو اٹھنا نہیں پڑتا, جتنا موبائل پہ ہم ٹائم لگاتے ہیں وہی ہم مصحف کو سوئچ کر جائیں. تو یہ بہت سے طریقے ہیں. پھر اس پہ لیٹ کے بھی تلاوت کی جا سکتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں لیٹ کے نہیں ہو سکتی, تو دین نے بہت آسانی دی ہے. اب اگر کوئی بیمار ہے وہ بیٹھ سکتا ہی نہیں, پھر وہ کیا کرے؟ بالکل وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا. اور دلیل ملتی ہے نا حضرت عائشہ کی گود میں لیٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو ہمارے پاس تو دلیل ہے. تو یہ کچھ ظاہری آداب ہیں, اور مزید جو آداب ہیں آپ اس کتاب میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلیں گے کہ وہ. اور پھر اس میں میں آج دیکھ رہی تھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ مصحف سے تلاوت کرنا بھی سنت میں پسندیدہ ہے. بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ کہتے ہیں اچھا ہمیں تو حفظ ہے ہی نہیں. حفظ والے جو ہیں ان کی بڑی قدر, ڈیفینیٹلی ان کی قدر ہے, ان کی محنت بہت زیادہ ہے. لیکن اگر آپ کو اللہ نے حفظ کی نعمت سے نہیں نوازا تو مصحف سے تو نوازا ہے نا. مصحف سے دیکھ کر تلاوت کریں. اور وہی بات ہے کہ جتنا جتنا آپ کرتے جائیں گے اتنی اتنی اللہ آپ کے لیے رابعہ صاحبہ جو مزہ آپ کو مصحف سے پڑھنے کا آتا ہے وہ آپ کو موبائل سے پڑھنے کا مزہ نہیں آتا. اس میں تو کوئی, آپ نے بہت ہی اچھی بات کی طرف توجہ دلائی, کیونکہ میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتی ہوں, وہ کہتے ہیں اچھا باجی ہم فون سے کھول لیں, کہ نہیں فون تو نہیں ہوگا میری کلاس میں, فون تو کھلے کلاس میں تو خیر ہم اجازت بھی نہیں دیتے ہیں, وہ لذت نہیں محسوس جی کلاس میں تو خیر ہماری اجازت بھی نہیں ہوتی الحمدللہ. عربی ٹیکسٹ کے ساتھ اسٹوڈنٹس کا مصحف عربی مصحف ہوتا ہے, مصحف عثمانی اور دوسرا. لیکن اگر کوئی ہمیں بعد میں پرمیشن بھی کہے نا تو وہ, اور الہدا کی ہمیشہ ایک خاص بات بڑی رہی ہے الحمدللہ. ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس ہمیشہ وہ ہمیں استاذہ نے ایک عادت ایسی ڈالی تھی کہ ہمارے بیگز میں مصحف ہمیشہ موجود ہوتے تھے پاکٹ سائز کے. اب وہ جب سے موبائل پہ سوئچ ہوئے ہیں تو وہ کئی دفعہ اس میں ایک ہو جاتی ہے ڈیلے, لیکن وہ ابھی بھی میرا جو الہدا کا بیگ ہے یا میرا کبھی لمبے سفر کا, وہ ہر بیگ میں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اپنی گاڑیوں میں مصحف رکھنے کی عادت ڈالیں. آپ کی ہر گاڑی, اگر ماشاءاللہ اللہ نے نوازے آپ کے پاس زیادہ, آپ کی ہر گاڑی میں ایک قرآن کا مصحف تو نسخہ تو موجود ہونا ہی چاہیے, تاکہ آپ کو کوئی کچھ ایفرٹ نہ کرنی پڑے. اور اب دیکھیں جس چیز کا جتنا استعمال ہوتا ہے نا اس کی آپ دیکھیں وہ ہر جگہ آپ کو پڑی ہوئی ملے گی آپ کے گھر کے اندر, جتنی آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. تو قرآن کے ساتھ ویسا تعلق ہونا چاہیے, کیونکہ رب العالمین کا کلام ہے, دلوں کی شفا ہے, ہر مسئلے کا حل ہے. بالکل, بے چینی کا, بالکل اضطراری کا, آپ کو اس میں سے سلوشن ملے گا. پڑھنے کی بات ہے نا, آپ کو ایک پیار ہو جاتا ہے, آپ نے وہ ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے, آپ کلام اللہ جو ہے آپ اس کے اوپر اپنی انگلی رکھ رہے ہیں, آپ کو وہ فیلنگ ایک آتی ہے. سعدیہ صاحبہ میں اکثر قرآن پڑھتی ہوں, مجھے اتنا پیار آتا ہے میں قرآن کو پکڑ کے زور سے دبا لیتے ہیں. بالکل جی بالکل محبت کی فیلنگ آتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ ادب, اور وہ یہ ہے کہ آیات کا جواب دینا. جہاں جنت کی اللہ تعالیٰ اتنی پیاری ڈسکرپشن دیتے ہیں وہاں آپ وہی مانگیں. میں ہمیشہ کئی دفعہ میں نے پروگرامز میں بھی بات کی ہوگی, مجھے اتنی فیسینیٹ کرتی ہے ایک آیت قرآن کی جہاں حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس نعمتیں دیکھ کے کہتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی دے دے. وہ کہیں وہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں ہنالک دعا زکریا, زکریا نے دیر اینڈ دین دعا مانگی. بالکل. تو آپ یہ دیکھیں قرآن میں جب ہم, اور بھی یہ کب ہوگا, یہ والا تعلق کب ڈیولپ ہوگا, جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے, ہمیں اس کا ترجمہ آتا ہوگا. آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے, ہمیں کوئی خط لکھتے ہیں نا کسی اور زبان میں اور ہمیں پتہ چلے اس میں بڑا اہم میسج ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں وہ زبان والا, اس کو ذرا ٹرانسلیٹ کر دو. اور پھر آپ دیکھیں کہ مجھے یہ چیز کب محسوس ہوئی, میں انڈیا میں تھی اور وہاں کچھ اخبار کی کٹنگ تھی, اور وہ مجھے ہندی تو پڑھنی آتی نہیں تھی, اور وہ بہت امپورٹنٹ خبر تھی کوئی, تو وہ مجھے کسی نے بتائی یہ دیکھیں اخبار میں, تو میں نے کہا اس میں کیا لکھا ہے, مجھے سمجھ نہیں آیا. تو میں نے ایک انڈین لڑکی سے کہا کہ پلیز اس کو ٹرانسلیٹ تو کر دو. مجھے گھبراہٹ ہو گئی. اس وقت اللہ نے دل میں خیال ڈالا کہ قرآن
قرآن جیسی نعمت جس میں اللہ کہتے ہیں تمہارا ذکر ہے اس میں، اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم صرف برکت کا ایسپیکٹ لیتے ہیں، سمجھنا اور عمل کرنا وہ پھر دوسروں کے لیے ہے. تو اس میں پھر ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. بہترین بہترین ماشاءاللہ. ناظرین ضرور آپ کو بھی لذت محسوس ہو رہی ہوگی، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے سامنے ابھی سے قرآن کھول لیں، ابھی سے پڑھنا سٹارٹ کر دیں. تو بیکاز دا قرآن از ناٹ جسٹ فار ریسائٹیشن، اٹ از فار ٹرانسفارمیشن. یہ تو بدل دیتا ہے زندگیوں کو. یہاں پہ ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. A few minutes with قرآن can change your whole life. تھوڑا سا وقت اگر آپ قرآن کو دیں گے آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے، آپ کا دل بدل سکتا ہے، معاملات آپ کے درست ہو سکتے ہیں. آئیے جی محترمہ بتائیے گا آپ سعدیہ صاحبہ کہ قرآن کریم جو ہے وہ واقعی اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے. تو بہت جو ہے سوسائٹی بہت سی ایسی جو چینجنگز ہیں وہ آتی ہیں، رونما ہوتی رہتی ہیں. تو پھر ہمیں آج کی سوسائٹی میں اتنی زیادہ برائیاں کیوں ملتی ہیں؟ جی بالکل، میں آپ کے سوال کا جواب اس کتاب سے دینا چاہوں گی. اخلاق حملۃ القرآن، امام آجوری کی یہ کتاب ہے، اور بہت خوبصورت اس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کے ٹریٹس کیسے ہوتے ہیں، اہل القرآن کیسے ہوتے ہیں، اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. ہم خوش قسمت ہیں کہ استاذہ اخلاق حملۃ القرآن، اخلاق حملۃ القرآن، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے ہمیں بڑے جامع انداز میں اس کو اردو ٹرانسلیشن میں ہمیں یہ پڑھایا ہے، اور یہ بک بھی اردو میں ہی ہے. اس سے ضرور آپ فائدہ اٹھائیں. 51 اس کے آڈیو لیکچرز ہیں، اور قرآن فار آل ایپ اور استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی آفیشیل ویب سائٹ پہ یہ اویلیبل ہیں. تو اب آپ کے سوال کے جواب کی طرف میں آتی ہوں کہ قرآن کی تاثیر آج بھی بالکل ویسی ہی ہے، اور قیامت تک ایسی ہی رہے گی. جو بھی اس کو صحیح طریقے سے پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اس سے فائدہ اٹھا لے گا. لیکن ہماری سوسائٹی میں تھوڑا ایشو یہ ہے کہ قرآن کو نہ اس طرح وقت دیا جاتا ہے، نہ اس کے معنی کو سمجھا جاتا ہے، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. جیسے ہمیں الحمدللہ بہت سے لوگ ہر سال حافظ قرآن بنتے ہیں، بہت سے قاری حضرات ہیں، محفلوں میں بڑی عزت پاتے ہیں، لیکن جب ان کے اخلاق کی بات آتی ہے تو وہی پتہ چلتا ہے کہ ان کا اخلاق ویسا نہیں تھا جیسے ان کی آواز خوبصورت ظاہر کر رہی تھی ان کے قرآن کو. تو آپ یہ دیکھیں کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اہل القرآن کیسے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، نہ کہ وہ اپنی زبان سے لوگوں کو متاثر کریں. تو جب تک زبان سے اتر کے وہ دل میں نہیں جائے گا تو کیسے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے. میں ہمیشہ حیران ہوتی تھی کہ جب بھی ہم مکہ یا مدینہ جاتے ہیں، وہاں پہ قرآن حضرات جب وہ تلاوت ہم سنتے ہیں وہ سورۃ الفاتحہ پہ روتے ہیں. میں نے آج تک اپنی زندگی میں یہاں کسی کو سورۃ الفاتحہ پہ روتے نہیں دیکھا ہے. ہو سکتا ہے لیکن میرا کبھی ایکسپیرینس نہیں ہوا. تو حالانکہ ہم ہر نماز میں وہ پڑھتے ہیں. تو جس طرح وہ سمجھ کے اس کو پڑھتے ہیں، اس کی ریسیٹیشن کرتے ہیں، اور وہاں وہ رو رہے ہوتے ہیں، یقین کریں اس چیز نے مجھے مجبور کیا کہ میں بھی سورۃ الفاتحہ کو پڑھوں اور سمجھوں کہ ہے کیا، کیوں رلاتی ہے ہمیں. اور واقعی جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں آپ کی ساری جو ہے نا جو اخلاص ہے وہاں پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس سورت کو سمجھ کے پڑھیں یا نہیں پڑھیں. بالکل آپ کی وہ زندگی بدل کے رکھ دیتی ہے. اتنی خوبصورت وہ سورت ہے، خلاصہ قرآن کا مکمل نچوڑ ہے وہ. اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ دوسری چیز یہ ہے کہ اب زبان سے تو علم حاصل زبان سے تو پڑھ لیا، ریسیٹیشن ہو گئی، لیکن عمل میں نہیں ہے. ایک مسجد کے قاری تھے جن کے بارے میں بہت مشہور تھا، ان کی قرات بہت خوبصورت ہے، لیکن جب ان کے ساتھ ڈیلنگز کی بات ہوتی تھی تو لوگوں کا میجورٹی کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ معاملات ان سے کوئی نہ کرے. اچھا. کیونکہ معاملات میں وہ بہت خرابی کر دیتے تھے. ایک قرآن پڑھے شخص، ایک اتنا اچھا اس کو پڑھنے والے، اور ان کے عمل میں نہ ہو تو یہ بہت افسوسناک بات ہے. میں ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا پڑھ رہی تھی تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھا کرتے تھے تو قرآن کی آیات ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتے تھے، ان کی شخصیت میں نظر آتا تھا. اور اگر انہوں نے سوچا بھی ہوتا تھا نا کسی سے بدلہ لینے کا تو وہ معاف کر دیتے تھے، اور بار بار معاف کرتے تھے، اور وہ آیات کے اوپر عمل کرتے تھے. تو یہاں پہ انسان قرآن پڑھتا ہے اور وہاں وہ بازار میں جا کے جھوٹ بول کے مال بیچ رہا ہوتا ہے. یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ اپنے امتحان میں پہلے قرآنی دعائیں اور جو بھی اس نے سیکھا ہوتا ہے وہ پڑھا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہی اسٹوڈنٹ چیٹنگ کر رہا ہوتا ہے. یہاں پہ آیات کو کوٹ کر کے ویڈیوز میں وہ آیتیں لگا کے لوگوں کی تذلیل کی جا رہی ہوتی ہے.
تو یہ تو ہمارا قرآن تو ہمارے اخلاقی کردار کو سنوارتا ہے، ایک انسان کو پورا بدل کے رکھ دیتا ہے. اور یاد رکھیں معاشرہ کبھی انقلاب سے نہیں بدلتا، وہ انسان کی ہر فرد کی اپنی اصلاح سے بدلتا ہے. انسان پہلے خود بدلتا ہے تو پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی میں چینج لا سکے. اگر آج ہر گھر میں والدین جو ہے سچائی کو اختیار کر لیں، ہر بازار میں امانت داری ہو، ہر عہدے دار جو ہے وہ دیانت داری سے کام کرے، تو کیا معاشرہ بدلے گا نہیں؟ تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ قرآن کی تاثیر نہیں ہے یا معاشرے میں برائیاں کیوں زیادہ ہو گئی ہے. اصل سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے. دوسروں کو بدلنے سے پہلے خود کو بدلیے. ہم میں سے ہر کوئی دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ وہ بدلے، میں خود کب بدلوں گی، یہ رویہ ہے اصل. تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ میرا قرآن سے تعلق کیسا ہے. قرآن کی تاثیر تو وہیں موجود ہے. بالکل اپنا محاسبہ کریں. مجھے یاد آ رہا تھا وہ عبداللہ بن مسعود کی آتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ حامل قرآن، جیسے انہوں نے کتاب کا بھی تعارف کروایا، اس کا جو عربی ٹیکسٹ ہے وہ اخلاق حملۃ القرآن، یعنی حامل قرآن کا اخلاق کیسا ہو. یہ مطلب ہے اس بات کا کہ حامل قرآن کی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کیسی ہو. جیسے کہ بھی سعدیہ بات کر رہی تھی تو عبداللہ بن مسعود کا وہ آتا ہے نا کہ حامل قرآن کو اس کی راتوں سے پہچانا جانا چاہیے، اس کے دن سے پہچانا جانا چاہیے، اس کے رونے سے پہچانا جانا چاہیے، اس کے ہنسنے سے پہچانا جانا چاہیے. یعنی اس کا ہر عمل جو ہے وہ ڈیفینیٹلی مختلف ہوگا. بالکل. تابعین کے بارے میں آتے ہیں وہ قرآن پڑھتے تھے اور روتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت پہ قبر کا تصور کرتے بے ہوش ہو جاتے. اور جیسے حضرت ابو بکر کی بات کہ وہ قریش مکہ کے ڈر جاتے تھے کہ کہیں ان کی بیوی اور بچے اسلام نہ قبول کر لیں، اتنا وہ اثر کرتا تھا. بالکل بالکل. تو کیا کبھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے، کیا کبھی ہمارا عمل بدلا؟ اپنے آپ سے کوسچن کرنے کی ضرورت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی تو آتا ہے نا، جب وہ جماعت کے لیے کھڑے ہوئے تھے، امامت کروا رہے تھے، تو جب اس آیت پہ پہنچے انما اشکو بسی و حسنی اللہ، تو صحابی بیان کرتے ہیں ان کی جو رونے کی آوازیں تھی وہ آخری صف تک سنائی دے رہی تھی، اتنا قرآن اثر کرتا تھا. اللہ اکبر. جی عالیہ صاحبہ آپ بتائیے گا کہ خوف، بے چینی، اداسی، سٹریس وغیرہ کے وقت جو ہے قرآن کریم سے تعلق انسان کو اندرونی طور پر کیا طاقت فراہم کرتا ہے؟ جی قرآن سے جب ہمارا تعلق انسان کا بنتا ہے نا تو وہ ہمیں ایک اندرونی انٹرنل جسے کہتے ہیں نا اسٹرینتھ وہ دیتا ہے. اور یہ صرف ہماری جذباتی یا ایموشنل اسٹرینتھ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری مائنڈ، باڈی، سول، کہ ہمارے جسم پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، ہمارے دماغ کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور ہماری اسپرٹ کے اوپر بھی. تو یہ ہر طرح سے ہمیں طاقت دیتا ہے قرآن. اور اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو قرآن کی تلاوت جب ہم کرتے ہیں تو یہ ہمارے تھریٹ سسٹم جو ایک ہمارا ہے، جب جس طرح جیسے خوف کے وقت انسان کا جو دماغ ہے نا وہ ڈینجر موڈ میں چلا جاتا ہے، تو اس جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ ڈینجر موڈ سے کام موڈ کی طرف آ جاتا ہے. اور اس میں پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جیسے رابعہ نے بھی کہا کہ اس کو آہستہ سے ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، اس کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، معنی سمجھ کے اس کا پڑھا جائے، تو پھر یہ اس کا جو ہے اثر ہوتا ہے. اور جیسے بھی آپ نے بات کی تھی کہ ہم اپنے جو انمول جو کینسر ہاسپٹل ہے اس میں کیونکہ ہم ادھر اسپریچول اور یہ جو ہے ریلیجس تھیراپیز وغیرہ بھی اس میں ہوتی ہیں، تو اس میں یہی ان کو بتایا جاتا ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس کو سمجھ کے اس کے معنی کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا دل کے اوپر، ہماری باڈی کے اوپر، ہر چیز کے اوپر زیادہ اس کا افیکٹو ہوگا، زیادہ اثر پڑے گا. اور پھر یہ کہ اس سے پھر ہماری ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بھی ریگولیٹ ہوتی ہے، وہ بھی نارملائز ہوتی ہے، اس سے انگزائٹی کم ہوتی ہے، اور یہ ہماری جو سوچ ہے اس میں بہت کلیئرٹی اس سے ہمیں ملتی ہے. اور یہ جو ہمارا سوچ ہے نا، مائنڈ سیٹ، قرآن کی تلاوت جو ہے ہمارے مائنڈ سیٹ کو بدلتا ہے. اور یہ بھی کہ جو مشکل جو بھی آئی ہے ان پہ وہ شارٹ لیفٹ ہے، جیسے ہے نا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، کہ ہر مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے. اور پھر یہ کہ ہر آزمائش کا ایک مقصد ہے. اور ہم ان کو اتنا بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اسپیشلی جن کے بچے کینسر پیشنٹس ہیں اور وہ، تو ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں جنہیں اللہ نے چوز کیا ہے، اللہ نے اس آزمائش کے لیے. تو ان کو ایک بہت اس سے ایک تسلی ملتی ہے، ان کو بہت سکون کی فیلنگ ان کو آتی ہے. اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ان کے اندر ایک ہوپلیسنس کی جو ایک احساس تھا وہ تبدیل ہو کے ایک امید کا احساس بن جاتا ہے، اور خوف جو ہے وہ اعتماد میں ان کا جو ہے وہ بدل جاتا ہے. اور پھر یہ بھی کہ یہ اللہ پر بھروسہ جو ہے وہ اللہ کے اوپر جو توکل ہے اس کو مضبوط کرتا ہے، کیونکہ جب انسان یہ مان لیتا ہے نا کہ میرا ہر معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر انسان کے جو ہے اس کا ذہنی دباؤ بھی کم ہوتا ہے اور اس کو کنٹرول کا احساس آتا ہے. اور پھر قرآن کو جو ہے بار بار ریپیٹیشن
قرآن کی وہ ہماری جو ہے ایک مینٹل ٹریننگ اس سے ہو رہی ہوتی ہے. اور جب جیسے ہم آیات جس وقت ہم ان کو بار بار پڑھتے ہیں تو یہ سن کر جتنی نیگیٹو تھاٹس ہیں ان میں کمی آتی ہے, ہماری جو ایموشنل اسٹیبلٹی ہمیں ملتی ہے اور ہمارے جسم کے اوپر اس کا افیکٹ ہوتا ہے. جیسے ابھی ہم نے کہا تھا کہ جو ہماری بریدنگ ہے وہ کنٹرولڈ بریدنگ ہوتی ہے, مسلز ریلیکس کر جاتے ہیں اور پھر اس سے ہمارا جو اسٹریس ہارمون جو کارٹیزول ہے اس کے لیولز میں کمی آتی ہے. اور پھر یعنی قرآن ہمارے صرف دل پہ ہی نہیں بلکہ ہمارے جسم کے اوپر بھی اس کا افیکٹ آتا ہے. اور قرآن جو ہے اس سے جڑنے والا انسان پھر اپنی مشکل میں کم گھبراتا ہے, خوف کو وہ جو ہے وہ فیس کرنے کے لیے جو کوئی بھی کسی قسم کا چیلنج ہے اس کو فیس کرنے کے لیے وہ تیار رہتا ہے. اور ہمیں اس کی مثالیں جس طرح سے ہمیں جنگوں میں اور اس طرح کے مشکل حالات میں مثالیں ملی ہیں نا کہ کس طرح قرآن سے جڑنے والا شخص جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو کس طرح خود اپنے اوپر قابو رکھا, اپنے کس طرح سے اسٹڈی رکھنے میں وہ جو ہے وہ کامیاب ہوئے. اور پینک کی سچویشن کی جگہ پھر صبر آتا ہے. ہمیں جو ہے غزہ کی جیسے جنگ ہے اس کی ہمیں فیملیز کی ان کی ویڈیوز جیسے ہم نے دیکھی تو اس میں ان کے پوری گھروں کے باہر شیلنگ ہو رہی ہے, گولیوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور گھر میں پوری فیملی بیٹھی ہوئی سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہی ہے. تو یہ ہے اللہ کے اوپر توکل کہ اس وقت اگر وہ پینک کر جائیں اور کچھ اور تو وہ کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ اینڈ تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, تو پھر اس حال میں اگر ان کا ہو اور پھر خوف جو ہے جس طرح ہمارے پاس جو ہیں کافی سٹڈیز آئی تھیں آتی رہتی ہیں جس پیلسٹینین بچیوں کی, اور ان کے گہرے زخم آئے تھے کہ ان کو سرجریز کی ان کو ضرورت تھی, نہ وہ ہاسپٹل کی ان کے پاس سہولت تھی, نہ ان کے پاس سرجیکل انسٹرومنٹس تھے, نہ ہی ان کے پاس کوئی اینستھیزیا جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز. اور ان بچوں کی اسی کنڈیشن میں جو کچن ٹولز ہیں ان کے ساتھ ان کی سرجریز ان کی گئی ہیں, ان کو ان کے جو زخم ہیں ان کو اوپر مرہم پٹی کی گئی ہے گھروں کے ہی جو چیزوں سے. اور وہ بچے جو ہیں وہ ایک بچی آہد ہے وہ بتاتی تھی کہ میں سورہ فاتحہ کی اس طرح تلاوت کرتی رہی تھی اور میرا پروسیجر ہوا. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کو پین نہیں ہوتی, پین ان کو ہوتی ہے لیکن اس کی شدت کا جو احساس ہے وہ پھر قرآن کی تلاوت سے کم ہو جاتا ہے. بالکل ان کی تربیت کی گئی ہے کہ قرآن پڑھیں گے تو آپ کی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کی کس طرح سے تربیت کی جائے. اپنے گھروں میں جب یہ ہوگا تو پھر ہی وہ دیکھیں گے. سوشل میڈیا پہ بھی ایک بچے کی ویڈیو کلپ جو ہے وہ وائرل ہوئی تھی جس میں وہ اس کو کہا گیا کہ اس نے کہا کہ آپ میرا آپریٹ کریں, میں تلاوت کرتا ہوں. جی بالکل. اللہ اکبر. رابعہ صاحبہ آپ بتائیے گا کہ جس طرح بندے کے بندے پہ جو ہے وہ حق ہوتے ہیں, جس طرح شریعت نے بتایا ہے, قرآن کے بھی جو ہیں حقوق ہیں, تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں قرآن کو سن کے اس پہ تدبر اور اس پہ عمل کر کے کیسے اس کے حقوق ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کے 5 حقوق بتائے گئے ہیں علماء کی طرف سے, تو وہ 5 حقوق کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھ لینا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کے حقوق کیا ہیں اور ہم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. سب سے پہلے اس کی تلاوت کرنا, اور تلاوت جیسے کہ تجوید کے ساتھ کرنا, مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ کرنا, آواز کو بہت بناوٹ کے ساتھ ادا نہ کرنا بلکہ مخارج اور اس کی ادائیگی کے اوپر توجہ رکھنا. ہمارے عموماً کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے بالکل اس کی تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی لیکن چونکہ ان کو شوق ہوتا ہے تو وہ پھر وہاں پر ادا کرتے ہیں لیکن اس میں مدات کا خیال نہیں رکھا جاتا, اس میں زبر زیر کی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ نقصان دہ ہو سکتی ہیں. تو تلاوت سیکھیے, معنی ہی چینج ہو جاتا ہے. جی تلاوت سیکھیے, پھر اس میں تلاوت کرنا اور پھر اس کے بعد تلاوت کے بعد اس پر عمل کرنا. ٹھیک ہے, اور عمل کب ہوگا؟ اس سے پہلے تدبر. اور تلاوت کے اندر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز کو ہم مس نہ کر جائیں, وہ ہے کہ قرآن کا حفظ کرنا. یہ بھی قرآن کے حقوق میں سے ہے, قرآن کو یاد کرنا. آپ دیکھیں کہ جو حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ ان کی تو بہت بڑی برکات ہے نا, ان کی تو بہت زیادہ ان کو فائدہ. جیسے ایک مرتبہ میں ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی اور اب وہ ہم کہیں جوس وغیرہ کے لیے ویٹ کر رہے تھے, اب وہ جو ویٹر دینے آیا تو وہ دے رہا ہے لیکن قرآن کی تلاوت چل رہی ہے نا, اتنی خوبصورت تلاوت. تو میں نے ان سے ایک منٹ پوچھا کہ آپ حافظ قرآن ہیں؟ وہ کہتا ہے جی میں حافظ قرآن ہوں اور میں لوگوں کو سرو کرتے کرتے قرآن پڑھتا رہتا ہوں, میں اپنی دہرائی کرتا رہتا ہوں. تو یہ تو فائدے ہیں حافظ قرآن کے کیونکہ ان کو مصحف کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر تیسرا اس کا جو ہے وہ یہ کہ اس پہ تدبر کرنا. اب دیکھیں غور کرنا, ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ اپنے اندر مختلف معنی رکھتا ہے. جیسے میں کچھ دنوں پہلے تفسیر سن رہی تھی تو اس میں وہ اسکالر کہہ رہے تھے کہ جیسے سورہ البقرہ میں آتا ہے نا کہ یہود جبرائیل اور میکائیل سے
رکھتے تھے عداوت. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جبرائیل وحی لاتے ہیں جو دل کی جو وحی ہے قرآن کی, اور میکائیل کا جو مطلب ہے وہ یہاں میکائیل بارش کے فرشتے ہیں, وہ کیوں ذکر کیے گئے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ قرآن دل کی وحی, جو وحی ہے وہ دل کی بارش ہے, دلوں کی بارش ہے, وہ دلوں کو زندہ کرتا ہے, اس لیے جبرائیل کے ساتھ میکائیل کا نام لیا گیا. تو اس طرح غور کر کے قرآن کہ یہاں پہ یہی لفظ کیوں آیا, کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا. تو یہ اس پہ غور و فکر کرنا ہے, تدبر. اور پھر جب آپ یہ غور کرتے ہیں نا, غور کے بعد ہم اگلا سٹیپ کیا لیتے ہیں؟ جب ہم کسی چیز کو غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے, پھر ہمارا اگلا سٹیپ عمل کا ہوتا ہے. تو چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. ہمارا کوئی بڑا ہمیں کوئی بات کہے تو ہم کہتے ہیں وہ فلاں نے کہا ہے تو یہ کرنا ہے, مجھے کرنا ہی ہے. تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے دیں, اس حکم کو کرنا, جس سے بچنے کو کہا جائے اس سے بچنا. اور پھر پانچواں حق یہ ہے کہ آپ نے جب یہ تمام کام کر لیے تو اس نعمت کو لیں اور آگے چلیں, اس کو تبلیغ کریں, اس کو اپنے گھر والوں سے شروع کریں, اپنے محلے والوں سے شروع کریں, اپنے بچے, اپنے باقی ارد گرد دوست احباب سب تک یہ کلام پہنچانا, پھر وہ ہماری ذمہ داری بن جاتا ہے. تو تبلیغ کرنا. تو یہ 5 حقوق ہیں جو کہ قرآن کے ضروری ہیں, جن کو ہمیں ادا کرنا ہے. تلاوت, حفظ, تدبر, عمل اور اس کے بعد تبلیغ. بہترین. الغرض کے قرآن جو ہے وہ دل کی مردہ زمین کو شاد باغ کر دیتا ہے, خوشگوار بنا دیتا ہے. سعدیہ صاحبہ آپ بتائے گا کہ قرآن کریم کی غلطیوں کی اصلاح جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ کس طریقے سے کرتا ہے, اور اس کے اندر جو بیان کردہ واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے, ہم آج کے معاشرے میں اپنے نفس کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں, یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ معاشرے کی اصلاح جو ہے اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے, کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلے ہم اصلاح کا مطلب سمجھ لیتے ہیں. اصلاح کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی غلطی کی نشاندہی کریں اور پھر اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر انسان غلطی کا پتلا ہے, ہر انسان سے غلطی ہونی ہے, چاہے وہ کتنا مرضی پڑھ لکھ جائے, پی ایچ ڈی کر لے یا جو بھی ڈگری حاصل کر لے, یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ غلطی نہیں کرے گا. اور اگر وہ اپنی غلطی پہ ڈٹ جاتا ہے, اس کو نہیں سمجھتا, اور اگر وہ کوئی بڑے عہدے پہ ہے تو سوچیں وہ تو اس کے اپنے نفس کو بگاڑ دے گی, اور ساتھ ہی ساتھ وہ معاشرے میں بھی پھر بگاڑ کا باعث بنتی ہے. تو اس لیے سب سے پہلی سیڑھی جو ہوتی ہے نا اصلاح کی, وہ یہی ہے کہ انسان اپنی غلطی کو ریئلائز کر لے. جیسے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے فوراً اپنی غلطی کو ریئلائز کر کے معافی مانگ لی تھی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی پھر آگے ترقی کے چانسز کھل گئے, ان کو خلیفہ بنا دیا اور وہ سب چیزیں. تو آج بھی اگر انسان معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی غلطی ریئلائز کر لے تو وہ اس کی اصلاح کی طرف پہلا قدم ہو جاتا ہے. اور جو یہ پہلا قدم اٹھا لیتا ہے پھر وہ سیکنڈ سٹیپ پہ آ جاتا ہے, پھر وہ اپنی تو اصلاح کرتا ہے, وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ معاشرے میں لوگوں کی بھی اصلاح جو ہے وہ کرنا شروع کر دے. اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہوتا کیا ہے, جن لوگوں کو یہ چیز نہیں پتہ ہوتی, اب ہوتا کیا ہے کہ کسی کو جیسے اسکرین ایڈکشن ہے, یا وہ کوئی نماز میں کوتاہی کی یا لباس میں کوئی کوتاہی کر دی, تو ایک دم سے اس کو سختی سے روکتے ہیں. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ, کہ جو پرانی عادتیں ہوتی ہیں نا ان کو آہستہ آہستہ حکمت کے ساتھ اور گریجولی اس کو بدلنے کی ہمیں قرآن تعلیم دیتا ہے. اور اس کی سب سے مشہور اگزامپل وہ شراب والی بات ہے کہ جب اس کی حرمت آئی تھی تو پہلے کیا کہا گیا تھا شراب اور جوئے کے بارے میں, یکدم نہیں کہا گیا. جی بالکل, کہ اسمہما اکبر, اس میں وہ زیادہ ہے, اس کا نقصان اور نفع جو ہے وہ اس میں کم ہے. سیکنڈ میں جا کے کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, کہ نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہیں آنا. اور اینڈ پہ کہہ دیا رجس من عمل الشیطان, سورہ مائدہ میں اس کی حرمت کے آ گئے تھے. تو اس طرح حکمت کے ساتھ کوئی ماں ہے, کوئی باس ہیں, کوئی استاد ہیں, وہ اس طرح حکمت کے ساتھ جو ہیں ڈیل کر سکتے ہیں چیزوں کو. پھر آپ یہ دیکھیے کہ عزت نفس کو بچاتے ہوئے اصلاح کرنے کا طریقہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے, اور یہ بہت خوبصورت ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے, آج آپ دیکھیں لوگوں کی غلطیوں کو وائرل کر دیا جاتا ہے ویڈیوز کے ساتھ, چاہے وہ ان کے لباس سے متعلق ہے یا ان کے کسی کامنٹ سے متعلق ہے یا کوئی ویسے غلطی نظر آ جائے, اور دکھا دکھا کے چلا چلا کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے. یہ تذلیل ہے, یہ اصلاح نہیں ہے. جی بالکل, یہ تذلیل ہے, یہ اصلاح نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کو سمجھانا ہے تو تنہائی میں بات کریں, نہ کہ اب چلا چلا کے لوگوں کو بتائیں اور ویڈیوز وائرل کریں. دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. جی بالکل, قرآن کی بھی یہی تعلیم ہے. اور آپ دیکھیں سورہ توبہ کی وہ آیت 118 ہے جس میں وہ غزوہ تبوک میں 3 لوگ پیچھے رہ گئے تھے سستی کی وجہ سے. قرآن نے کہیں ان کے نام مینشن نہیں کیے ہیں, صرف اس
غلط بات کی نشاندہی کی کہ یہ اس طرح سستی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو معاف کر دیا گیا. تو یہ طریقہ ہے کہ تنہائی میں جو ہے آپ اگلے کی اصلاح کریں. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اصلاح کا مقصد سزا دینا نہیں ہے، بلکہ بندے کو واپس بھی لانا ہے. اس کے لیے دروازے بند کرنا نہیں ہے. کسی جماعت میں لوگوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کسی اسٹوڈنٹ سے غلطی ہو جاتی ہے، بچہ کوئی غلطی کر بیٹھتے تو کیا ہوتا ہے؟ آگ کر دیا، جاب سے نکال دیا. نہیں، یہ اصلاح نہیں ہے. آپ دیکھیں وہ غزوہ احد تھا نا، جس میں 50 تیر انداز تھے، غلطی ہو گئی تھی نا، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت انداز سے ان کی ناکامی کی وجوہات بتائیں. تو اچھے طریقے سے ناکامی کی وجوہات آپ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے یہ بات نہیں مانی تھی، یا یہ والا یہاں پہ ڈس رسپیکٹ کیا تھا، تو یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں قرآن تعلیم دیتا ہے کہ ان کو واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا مشورے میں شامل کرو. یہ نہیں کہ آگ کر دو اور اب ان کو بلانا نہیں ہے، اور ان کی جو ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر جو ایک خیر رکھی ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھانا، یہ چیز. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں. یہ بہت سمجھنے والی بات ہے. بعض دفعہ بڑوں سے غلطی ہو جاتی ہے تو انسان چھوٹے جو ہوتے ہیں نا وہ دو رویے اپناتے ہیں، یا تو خاموش ہو جاتے ہیں، وہ من سمتن نہ جا کو بڑی غلط طرف لے جاتے ہیں کہ اب ہم نے بولنا ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں کرنی. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ بدتمیزی کرنے لگتے ہیں. قرآن یہ نہیں سکھاتا. قرآن کہتے ہیں کہ آپ حق چھپانا بھی نہیں ہے، لیکن ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. مین پوائنٹ یہ ہے کہ ادب و احترام. بالکل. جیسے غزوہ بدر میں وہ قیدیوں کی جو بات ہوئی تھی، اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی شفقت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح فرمائی ہے. تو بڑوں سے اگر آپ نے بات کرنی ہے، ہو سکتا ہے کوئی بڑا ایسا ہے جس کا جو کسی غلط رسم کا شکار ہو، یا یہ کہ وہ کوئی ایسی بات کرے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا اس سے قریبی تعلق ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ بات بھی کریں لیکن ادب اور احترام کے دائرے میں، ٹھیک ہے. یہی افضل طریقہ ہے، اور قرآن ہمیں یہ خوبصورت دلوں کو مائل بھی کر دیتا ہے. جی بالکل. اور یہ اصلاح میں بڑی ہیلپ فل ہوتی ہیں چیزیں. لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو تعلیم القرآن، قرآن کو سمجھنے، اس کو پڑھنے سے آپ سیکھ پاتے ہیں. اور اس میں تھوڑا سا ایک اور میں چیز ایڈ کروں گی، جو سعدیہ نے بھی سارے پوائنٹس ماشاءاللہ بتائے. ہمارا آج کل ایک لیکچرز چل رہے ہیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے، غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ. وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں. جو خواتین مدرز ہیں، جو ٹیچرز ہیں، اور پبلک ایون ڈیلنگ آپ کی اگر کہیں بچوں کی اصلاح میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو اس میں اتنی بیوٹیفل اور پریکٹیکل ٹپس ہیں، اور وہ اتنا ہیلپ فل لیکچرز ہیں. تو وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں، اگر کوئی سننا چاہے تو وہ انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ہو رہے ہیں یہ سارے لیکچرز. اچھا، ویری گڈ، ایکسیلنٹ. اچھا عالیہ صاحبہ، آپ بتائے گا کہ قرآن کریم کو حفظ کرنا، یاد کرنا، یہ بچوں اور بڑوں کی یادداشت کے اوپر پوزیٹیو جو اثر ہے یہ کس طرح سے ڈالتا ہے؟ جی، قرآن کو حفظ کرنا جتنا زیادہ باعث اجر اور ثواب ہے، اور جتنی اس کی فضیلت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ انسان کی ویل بینگ کے اوپر بہت زیادہ، اور اس انسان کی جو پازیٹیو سائیکالوجی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ مثبت اس کے اثرات پڑتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس سے نا انسان کی میموری، جو یادداشت ہے، وہ بہت زیادہ اس سے اسٹرانگ ہوتی ہے، بہت بہتر اس سے ہو جاتی ہے. کیونکہ حفظ میں یہ ہوتا ہے نا کہ بار بار ریپیٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس سے جو ریپیٹیشن جو ہے، اس سے ہماری جو لانگ ٹرم میموری ہے وہ بہت زیادہ اس سے مضبوط ہو جاتی ہے. اور پھر اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ دماغ کا ایک جو میموری سینٹر جسے کہا جاتا ہے نا، ہپو کیمپس اس کو کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور پھر آیات کو ترتیب کے ساتھ یاد کرنا، اس سے سیکوینس لرننگ، اس میں بہت زیادہ سیکوینس میموری، اس میں بہت زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے، بہت زیادہ وہ بھی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اور اس سے پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں جو ہے ان میں سیکھنے کا عمل جو ہے وہ سیکھنے کی صلاحیت اور اسپیڈ وہ بہت زیادہ ان میں تیز ہو جاتی ہے. اور بڑوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان میں، کیونکہ بڑوں کے آہستہ آہستہ ان میں فارگیٹفلنس جو ہے، ان کی یادداشت جو ذرا اس میں کمی، وہ اس میں بھی کمی آتی ہے کہ وہ زیادہ بھولنے کی عادت جو ہے وہ ان میں کم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ کیونکہ قرآن کو جب ہم حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں توجہ اور فوکس وہ بہت زیادہ اس میں ہمیں چاہیے ہوتا ہے نا، اٹینشن اس کے لیے. تو آیات کو درست طریقے سے ان کا تلفظ کے ساتھ، صحیح تلفظ، جیسے کہ رابعہ نے کہا کہ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو صحیح تلفظ کے ساتھ اس کی ادائیگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وہ ہماری سسٹینڈ اٹینشن جو ہے اس کی ہماری ایک پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح غلطی کوئی ہو جائے جب قرآن میں، تو اس کو ایک تو یہ کہ اس کو پکڑنا، غلطی کو پکڑنا، پھر اس کی اصلاح کرنا، یہ ہمیں ہمارا جو ہے ایک طرح سے مینٹل کنٹرول ہمیں یہ سکھاتا ہے. اور پھر یہ بھی کہ ہم نے روزانہ ایک
چھوٹا سا ایک ٹارگٹ بنایا ہوتا ہے نا، مختصر ٹارگٹ کہ ہم نے اتنا جو ہے حفظ کرنا ہے قرآن، تو یہ چیز ہمیں ڈسپلن سکھا رہی ہوتی ہے. تو بیسکلی یہ کہ پھر جو بچوں میں پڑھائی اور بھی جو وہ کام کر رہے ہیں اس میں ان کا فوکس جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے اور ڈسٹریکشنز ان کی بہت کم ہوتی ہیں. اور پھر یہ بھی کہ قرآن کے پیغام جو ہے وہ ہمیں بہت پازیٹیوٹی سکھاتے ہیں نا، جیسے صبر ہے، امید ہے، توکل ہے. تو یہ بار بار ہم جب اس کو ریپیٹڈلی دہراتے ہیں تو یہ جو خیالات ہیں یہ ہمارا اندرونی مائنڈ سیٹ بن جاتے ہیں. اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری انگزائٹی، ہماری جو بھی نیگیٹو تھنکنگ ہے اس کو ہماری کم کرتی ہے، اس میں کمی ہوتی ہے اور انسان کے اندر بہت زیادہ ایک کانفیڈنس اور خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. اور اس کا بچوں پر خاص اثر اس کے یہ ہوتا ہے کہ جتنی ارلی ایج سے قرآن کو حفظ کرنا سیکھتے ہیں، کیونکہ مائنڈ بہت زیادہ بچوں کا فلیکسیبل ہوتا ہے نا، تو وہ ان کے لیے جلدی سے اس کو سیکھنا، اس کو گراسپ کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ان کی لینگویج سکلز جو ہیں وہ بہت بہتر ہوتی ہیں اور ان میں ڈسپلن اور ان کی جو ان کے اندر ایک روٹین ہے اس کی ان کے اندر عادت بن جاتی ہے. اور بڑوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا دماغ ایکٹیو رہتا ہے، وہ ان میں جو ان کا ایک ہوتا ہے جس کو کوگنیٹو ڈکلائن کہتے ہیں، جو یہ جو ہم نے کہا تھا کہ میموری جو ہے آہستہ آہستہ وہ کم ہونا، وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ والا پروسیس. اور پھر اسٹریس اور اوور تھنکنگ، یہ ان چیزوں میں کمی آتی ہے. انسان کا اپنے اوپر سیلف کنٹرول ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ صبر، پیشنس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اگر ہم سائنٹیفک اینگل سے دیکھیں تو ریپیٹیشن جو ہے وہ ہمارے نیورل کنیکشنز کو اسٹرانگ کرتا ہے. جو ہم جتنا فوکس کرتے ہیں وہ ہمارا اٹینشن نیٹ ورک جو ہے اس کو اسٹرانگ کرتا ہے. اور جو اس کا میننگ ہے، جو مطلب ہے، وہ ہمارے ایموشنل برین جو ہے جس کو کہ لمبک سسٹم کہتے ہیں، جو کہ ہمارے دماغ جو کہ سارے جس میں ایموشنز جو ہے ان کے ساتھ وہ ڈیل کرتا ہے، اس کو بہت زیادہ کام اور پرسکون وہ کر دیتا ہے. ایکسیلنٹ، ویری گڈ. میں سمجھتی ہوں کہ ساری بیماریوں کا حل جو ہے وہ ہمیں قرآن میں مل گیا ہے. آپ نے ایک ایک چیز جو ہے وہ ٹو دی پوائنٹ بتائی ہے ماشاء اللہ. تو یہیں سے انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ قرآن صرف پڑھے جانے والی کتاب نہیں بلکہ یہ جینے کے لیے بھی ہے. یہ اثر کرتی ہے آپ کے دل پہ، آپ کے دماغ پہ، پوری فزیک پہ. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے قرآن مجید کے فضائل اور آداب پر. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے. آپ کی بے سکونی کا حل قرآن مجید میں موجود ہے. بہترین نسخہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے. سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کے ساتھ جڑیے. اور رابعہ صاحبہ آپ بتائیے گا کہ قرآن پر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ دنیاوی طور پر اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں تو ہمیں کون سے فائدہ حاصل ہوتے ہیں، اور جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اخروی انجام ان کا کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ ابھی آپ نے بہت اچھی، بہت پیاری حدیث سنائی ہمیں کہ بیسٹ امنگ یو، سب سے بیسٹ لوگ کون ہیں اللہ کے نزدیک بھی. سنت میں کیا پتہ چلتا ہے حدیث میں؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو سیکھے گا اور سکھائے گا قرآن. دیکھیں قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کون کون سی ڈگریز ہم لے کر آئے. ڈیفینیٹلی دنیا گزارنے کے لیے وہ ضروری ہیں، قرآن کے علم کو بھی انہانس کرنے کے لیے وہ ضروری ہیں، مگر بڑھانے کے لیے وہ ضروری ہیں. مگر اس میں ہمیں جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ صرف وہ ضروری نہیں ہے. ہم صرف اس میں شیطان نے کیسے بہکایا، صرف دنیا میں وقت لگا رہے ہیں اور قرآن کو ہم نے بالکل چھوڑا ہوا ہے، اور وہ بات ہے کہ برکت کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اہل القرآن اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ نے یہ ٹائٹل دیا ہے ان کو. تو یہ فائدہ ہے قرآن والا ہونے کا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے وہ گھر جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سکینت ہوتی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد برکت اس گھر میں نازل ہوتی ہے، فرشتے اس گھر میں آ جاتے ہیں، شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ تعلق کا فائدہ ہے. پھر جو دنیاوی رکے ہوئے کام ہوتے ہیں، جتنا آپ قرآن کی تلاوت کو بڑھاتے جائیں گے اللہ تعالیٰ وہ رستے کھولتے جاتے ہیں اور انسان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں. پھر میں اس کو جب اسٹڈی کر رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی اتنی پیاری بات کہی گئی. صحابہ کرام نے بتایا کہ ارذل العمر سے انسان بچا لیا جاتا ہے، بہت زیادہ بڑھاپا جس میں انسان کی سوچ سمجھ ہی غائب ہو جائے. جو قرآن والا ہوتا ہے نا، جو اس پہ غور کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے اندر اپنی زندگی لگاتا ہے، تو اس کو بڑھاپے میں بھی قرآن حکمت اور دانائی دیتا ہے، اس کو سمجھ اس کی قائم رہتی ہے. پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ شیاطین کا گھر سے نکل جانا، شیاطین کی گمراہی سے انسان بچ جاتا ہے. یہ تو دنیا کے فائدے ہیں. اور پھر اس کے بعد
سب سے پیاری جو بات ہے کہ حسد، رشک 2 لوگوں کے لیے ہے، ایک قرآن والے کے لیے اور ایک اس مالدار کے لیے جو اپنا مال صدقے میں بہت زیادہ خرچ کرے. تو یہ قابل رشک چیزیں ہیں جس کے لیے انسان کو سٹرگل کرنی چاہیے. اب آپ بات کر رہی تھی آخرت کی، تو میں دیکھ رہی تھی کہ دنیا تو ہم نے جیسی تیسی گزار لی، جتنی اللہ نے نصیب میں لکھ دی، جو کچھ ہے وہ تو مل جائے گی. اب آخرت تو ہم نے خود کمانی ہے، یہ فرق ہے دونوں کا نا. تو قبر میں جب انسان جاتا ہے، اور وہ حدیث ہم پڑھتے ہیں نا طویل، کہ وہ چاپ سنتا ہے اور پھر 3 سوال اس سے کیے جاتے ہیں، تیرا رب کون ہے اور نبی کون ہے، اور وہ 3 سوال جی. تو اسے پوچھا جائے گا پھر آخر میں کہ تجھے یہ کیسے پتا چلا؟ وہ کہے گا میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا تھا. تو کتاب اللہ کی جو تلاوت ہے نا، وہ قبر میں بھی ساتھی بنے گی، وہ قبر میں بھی مدد کرے گی. اسی طرح قبر میں جب عذاب کا فرشتہ سر کی طرف سے عذاب لے کر آتا ہے تو قرآن کی تلاوت اس کو روک دیتی ہے. یہ بھی ہمیں حدیث سے ملتا ہے. پھر اس کے بعد قیامت کے دن وہ جیسے ابھی سعدیہ نے بتایا 2 صاحبان کیا ہے، البقرہ اور آل عمران، تو یہ صاحبان کی طرح قرآن آئے گا. پھر قرآن شفاعت کرے گا قیامت کے دن، قرآن جنت کی طرف رہنمائی کرے گا قیامت کے دن. اور یہ اسی کے لیے جو راتوں کو بھی جاگا، اس نے قرآن پڑھا، اس نے ہر مشکل میں قرآن کو کھولا. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ کون سے والدین ہیں جن کے سروں پر نور کے تاج پہنائے جائیں گے، جن کا اتنا اکرام ہوگا. اور پھر آپ دیکھیے کہ حامل قرآن کو، جس کو قرآن یاد ہے، اس کو قیامت کے دن کیا کہا جائے گا؟ پڑھتا جاؤ جنت کے درجے تک جا، سیڑھیاں جہاں پہ منزل ہے تم وہاں پہ تمہاری. اور تو آپ دیکھیے کہ ہم اگر حفظ نہیں کر سکتے تو جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم حفظ کر سکتے ہیں، یہ تعلق ہے قرآن کو بنانے کا. اور پھر اپنے روز کی تلاوت کو بڑھائیں. جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہم جو رمضان میں قرآن کے ساتھ تلاوت کا ایک کنیکشن بنا کے رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کئی دفعہ ہم اس کو ریا کے ساتھ ضائع کرتے ہیں. عید پہ سب بیٹھتے ہیں نا فیملی ممبرس، تو بتاتے ہیں تم نے کتنے قرآن مکمل کیے، تم نے کتنے قرآن. اس کے بجائے آپ سوچیں کہ یہ جو آج قرآن کا سفر، یہ 1 مہینے کی پریکٹس ہے نا. 1 مہینہ بہت ہوتا ہے عادت بنانے کے لیے. اس کو اگر آپ سوچ لیں کہ میں نے اپنی آگے لے کے چلنا ہے. میں خاتون کو جانتی ہوں، انہوں نے اپنے جو مصحف ہے نا اس کے ساتھ کچھ پیجز اٹیچ کیے ہیں. ان پیجز میں وہ لکھتی ہیں کہ میں نے اس مہینے کتنے قرآن مکمل کیے، یہ مہینے کا میرا ٹارگٹ ہے. اور وہ کہتی میرا پورے سال کا ٹارگٹ ہوتا ہے. کم از کم 12 سے 15 قرآن میرے 1 سال کے ٹارگٹ ہوتے ہیں. اور جب میں وہ اچیو نہ کر سکوں تو مجھے بڑا ہی غم ہوتا ہے کہ میرا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا. تو آپ دیکھیں کہ ہم اگر روز کا آپ رب پارہ بھی اپنا روٹین بنائے نا، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا 3 مہینے میں قرآن مکمل ہو جاتا ہے. تو اتنے سے شروع کریں، لیکن قرآن کو فاتحہ سے شروع کر کے الناس تک تلاوت روٹین. غم تو اصل یہ ہے کہ آپ کی نماز رہ گئی، آپ کا قرآن نہیں پڑھا گیا. غم تو اصل یہ ہے. جی، تو آپ پھر دیکھیے کہ اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہے. پھر آپ نے ابھی ایک سوال کیا کہ اعراض برتنا کیا ہے. قرآن کے اندر ایک آیت آتی ہے، مجھے بہت اس میں سورہ الفرقان میں ڈرانے والی، کہ قرآن قیامت کے دن نبی کہے گا کہ میری اس امت نے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اب اس میں یہ دیکھیے کہ قرآن کس امت پر اترا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر. اور یہ شکوہ کرنے والے کون ہوں گے قیامت کے دن؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شکایت کریں گے نا اللہ کے آگے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. ہجر، مہجورہ کا لفظ آتا ہے. ہجر کیا ہوتا ہے؟ جدائی ڈال دینا. اور جدائی کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی چیز آپ سے دور ہو جائے. تو دور کرنے میں کیا آتا ہے؟ اس پر ایمان، ہم تو مسلمان ہیں نا، ایمان ہوتے ہوئے ہمارا حال کیا ہے؟ آپ کسی سے پوچھیں کیا آپ کو قرآن پر ایمان ہے، وہ کہیں گے الحمدللہ ہم تو مانتے ہیں. لیکن تلاوت کتنی ہے ہماری روٹین میں؟ پھر اس کے بعد اس پر عمل نہ کرنا، یہ قرآن کو چھوڑ دینا ہے. اس پہ جاننا ہی نہ کہ اللہ نے کیا فرمایا، یہ قرآن کو چھوڑ دینا ہے. پھر اس کے بعد جو سب سے سخت بات ہے کہ قرآن کے مطابق اپنے فیصلے نہ کرنا. ابن القیم الجوزیہ نے یہ سب چیزیں بتائی ہیں کہ قرآن کے مطابق اپنے فیصلے نہ کرنا، یہ قرآن کا ہجر ہے، جدائی ہے قرآن سے. کہ قرآن نے کوئی آپ کے لیے ایک حکم لے ڈاؤن کیا، آپ کہیں کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے. آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے آج کے دور میں؟ اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ اس دور میں کیا ہوگا اور یہ قرآن پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گا. یہ ہجر ہے. پھر اس کے بعد قرآن سے شفا نہ لینا، یہ بھی ہجر ہے. قرآن سارے کا سارا شفا ہے، لیکن ابھی جیسے عالیہ بٹ صاحبہ نے آپ کو اتنا کچھ بتایا اس بارے میں، اور الفاتحہ کی جیسے بات ہوئی تھی، تو الفاتحہ تو پوری شفا ہے. رابعہ صاحبہ وہ واقعہ جہاں پہ صحابہ اکرام نے فاتحہ دم کیا تھا، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ تو دلیل لی جاتی ہے نا اس کے اوپر کہ وہ صحابہ اکرام نے دم کیا تھا اور اس سے وہ شفا یابی ہو گئی تھی، اور پھر وہ بکریاں لی تھی انہوں نے اس کے ریوارڈ میں، اور پھر اللہ کے رسول نے اس کو کہا تھا کہ ٹھیک کیا تم نے، میرا حصہ کہاں ہے. دیکھیں اب یہ چیزیں کیا ہمیں سکھاتی ہیں کہ یہ ہے قرآن
قرآن سے شفا. اور یہ سب نہ کرنا قرآن کا ہجر ہے. چلے قرآن کو چھوڑ دیا, دنیا گزر گئی آپ کی, اب آخرت میں کیا ہے؟ وہ اور بھی ڈرانے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جو اگلی بات ہے وہ اور بھی سخت ہے, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا میں اس کے لیے معیشت تنگ کر دوں گا. دنیا معیشت کیا ہے؟ ہماری دنیا جس میں ہمارا مال ہے, اسباب ہے, اولاد کا بات ماننا, اولاد کا ہمارا فرما بردار ہونا, فائنینشیل ایشوز. آپ دیکھیں کہ آج کیا حالات ہیں. ہر کوئی مہنگائی سے تنگ ہے, ہر کوئی مہنگائی کو روتا ہے, ہر کوئی جو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ حفاظت نہ ہونا, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, سب کچھ آپ دیکھ لیجیے. اور اس کے بعد معیشت تنگ, اور دنیا کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا, اور وہ کہے گا لما حشرتنی اعمی, اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا, میری آنکھیں تھیں. اللہ تعالیٰ کہے گا جس طرح تو نے دنیا میں ذکر بھلا دیا تھا نا, میرے قرآن کو بھلائے رکھا تھا, آج تو بھی بھلایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا یہ کتنی سخت مطلب جھرجھری آ جاتی ہے انسان کو اس آیت کو پڑھ کے, اور ہم اس کو پڑھ رہے ہوں, تلاوت کر رہے ہوں, اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ بات کیا ہو رہی ہے. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا ہمارا اپنی جانوں کے اوپر. پھر اسی طرح ایک اور آیت ہے, آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی گمراہی کا باعث ہے قرآن سے اعراض. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ الاعراف میں کہتے ہیں نا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا, اور پھر فَانْسَلَخَ مِنْهَا, وہ اس سے نکل بھاگا. فَانْسَلَخَ میں اگر آپ اس کے ورڈ کو دیکھیں نا, وہ ہوتا ہے سانپ کا اپنی کیچنی سے باہر آ جانا. تو آپ خود سوچیں کہ قرآن اللہ نے دے دیا. بعض اوقات ہم قرآن, جیسے ابھی سعدیہ بات کر رہی تھی, اخلاق نہیں بدلتے ہمارے. قرآن ہم پڑھتے ہیں, ہم نے اتنی یاد کیا ہوتا ہے, اخلاق کیوں نہیں بدلتے؟ ہم قرآن لیتے ہیں, پھر ہم اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو بوجھ سمجھتے ہیں, ہم اس کو مشکل سمجھنے لگ جاتے ہیں. پھر ہم جب ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ میں نہیں کر رہا, ہم کہتے ہیں قرآن مشکل ہے. یہ ہے نقصان. ہم پہلے اپنی غلطی مانیں, مجھ سے نہیں ہو رہا, اللہ کے حکم میں کوئی کمی نہیں ہے, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے بنا دیں گے, آپ کر جائیں گے. لیکن آپ جب یہ کہیں گے کہ اللہ یہ حکم ہی ایسا مشکل ہے, تو یہ کس نے کہا تھا؟ یہ تو شیطان کی بات تھی نا. اللہ تو نے مجھے حکم ایسا دیا, میں کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے تو کہا ہے نا قرآن آسان ہے, بس غور کرنے کی ضرورت ہے. اور سخت بات آپ دیکھیے سورہ زخرف میں کیا آتا ہے, جو اللہ کے ذکر سے غفلت برتے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نقید لہ شیطان فہو لہ قرین. اللہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں, یعنی اللہ ایک انسان کو ایکسیس دے دیتے ہیں شیطان کو کہ جاؤ اور اس کو ڈسٹریکٹ کر دو, اس کو ہٹا دو میرے دین کے راستے سے. اللہ اس ایسے شخص کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے کہ شیطان کو بھیج دیتے ہیں کہ تم جاؤ اس کا دوست, پھر وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. تو ہم ذرا سوچنے کی بات ہے, اگر جس کا دوست شیطان بن جائے, اور یہ وہی شخص ہوگا جو قرآن سے اعراض کرے گا, بھول جائے گا, امپورٹنس نہیں دے گا, اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دے گا. آپ دیکھیں بنی اسرائیل کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ تورات کو نافذ کرو, اس کو پکڑو قوت کے ساتھ. یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ اس قرآن کو قوت اور مضبوطی کے ساتھ پکڑیں, تاکہ دنیا تو جو اللہ نے لکھ دی وہ ملے گی, آخرت تو ہمیں کمانی ہے, اور اس کی کمائی بہترین وہ ہے کہ آپ قرآن سے جڑ جائیں. بہترین. رابعہ صاحبہ, سعدیہ صاحبہ آپ فرمائے گا کہ آج کی نوجوان جو نسل ہے, قرآن واضح دلیل بھی موجود ہے, ہدایت بھی موجود ہے, لیکن اس کے باوجود وہ قرآن سے دور جاتی جا رہی ہے. تو اس عمل میں جو گھر ہے, میڈیا ہے, وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ بہت ہی اس کا میں مختصر جواب آپ کو دوں گی, ٹائم بھی کم ہے. سب سے پہلے تو نوجوان دور کیوں ہوئے؟ گھروں میں ہی قرآن کا جو حال ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن سے دوری ہے, اعراض بڑھتا جا رہا ہے, اس طرح ان کو ترجمہ نہیں سکھایا جا رہا, اس کے معنی نہیں بتائے جا رہے. اور پھر ہمارے اسکول سسٹم بھی ایسا ہے, سیپریشن آف نالج ہے. وہاں پہ ایک اگر میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے یا لاء کا اسٹوڈنٹ ہے, تھیریز اور فارمولاز پڑھائے جا رہے ہیں, اور وہاں پہ صرف کیا ہے, دنیا کی بات ہو رہی ہے. اور شام کو اگر کوئی دین کی کلاس ہوتی ہے, وہاں دین کی بات ہوتی ہے, دنیا نہیں ہوتی. تو لاشعور میں ایک ڈویژن بن گئی ہے کہ جہاں دین ہے وہاں دنیا نہیں ہے, جو دنیا ہے وہاں دین نہیں ہے. اور پھر یہ بات ہے کہ رول ماڈلز کی کمی ہے. وہ الہیتم تھے جو آپٹکس کے بانی تھے, لیکن اپنے علم کو اللہ سے جوڑتے تھے. البیرونی تھے جو گریوٹی اور جب جغرافی کی بات کرتے تھے, اللہ کی خالق کائنات کی عظمت کی بھی بات کرتے تھے. پھر آج تعلیم کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا. صحیح بات. مرد ہے تو وہ کما رہا ہے, نوجوان ہے, اور اگر کوئی فیمیل اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ میں نے کمانا ہے تعلیم سے. ایجوکیشن اس لیے کہ مجھے جاب ملے گی کہ نہیں ملے گی. جب آپ ہر وقت آپ جب دنیا میں یہ دیکھیں گے کہ کامیاب ترین لوگ کون ہیں, جو کامیاب بزنس مین کون ہیں, یا تو ان نوجوان اس طرف چلے جاتے ہیں, یا یہ کہ اچھا دنیا کو چھوڑو ہم مذہبی حلقے کی طرف چلے جاتے ہیں اور بس دین پڑھ لیتے ہیں اور یہی ہمارے لیے کافی ہے. تو جب آپ اس ماحول میں رہیں گے تو آپ خود سوچیں کہ نوجوانوں نے پھر
کس چیز میں ترقی کرنی ہے, دنیا میں ہی جانا ہے نا, اور بالکل قرآن کو چھوڑ کے بیٹھ جانا ہے. تو گھروں میں اہتمام ہونا چاہیے اس کا, ہمارے سلیبس ایسا ہونا چاہیے کہ جو علم کو جوڑے. جب آپ ایک اتنی کمپلیکیٹڈ پڑھتے ہیں, میڈیکل سائنس کا ایک اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے, آپ کا ریسپائریٹری سسٹم کیسے کام کرتا ہے, تو اگر اس کو خالق کائنات سے جوڑ دیا جائے, اس پہ بات کی جائے, اس پہ ڈسکشن کی جائے, تو کیوں نہیں علم جو ہے وہ جڑ جائے گا اور دین اور دنیا اکٹھی ہو جائیں گی. بہترین بہترین. عالیہ صاحبہ بتائیے گا کہ جو قرآن مجید ہے اس کی بعض آیات کوئی ایسی دعائیں ہیں, کوئی اذکار ہیں وہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں, ذہنی طور پہ جسمانی آپ کے اوپر ایفیکٹ کریں. کوئی بھی ہمارے ناظرین کو کوئی دعائیں ایسی بتا دیں جو ان کے لیے معاون ثابت ہوں. جی بالکل, قرآن کی بہت سی ایسی دعائیں ہیں جیسے دل کے سکون کے لیے, جیسے ہم نے بات کی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اسی طرح جو ہے مشکل میں حوصلہ دینے کے لیے فإن مع العسر یسرا. اسی طرح پھر امید اور تسلی کے لیے اور ڈپریشن کے لیے بھی ایون سورہ دوحہ جو ہے اس کی تلاوت کرنے کا کہا گیا. پھر ہماری حفاظت اور سکون کے لیے آیت الکرسی ہے, اور بڑی جو پیاری دلوں کے سکون کی دعا ہے کہ اللہم جعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی. تو یہ بہت ہی خوبصورت, اور جب پڑھتے ہیں تو واقعی دلوں میں ایک سکون آتا ہے. اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں جو آیات سکینہ جو ہیں وہ ان کا ہمیں تو سکون, اطمینان اور اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی اس میں جو دلوں میں سکینہ وہ اس سے ہمیں ملتی ہے. اور اس میں خوف اور بے چینی اور کسی بھی قسم کا ذہنی دباؤ ہو اس وقت یہ پڑھنی چاہیے. امام ابن تیمیہ کے رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کو بہت زیادہ اپنی زندگی میں انہوں نے آیت سکینہ کو جو ہے اپنی پریشانی میں ضرور ان کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور ایک دفعہ تو ان کو اتنی شدید تکلیف تھی کہ انہوں نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے کہا کہ آپ اس کی تلاوت کریں, اور تلاوت سننے سے ان کی تکلیف دور ہو گئی. تو یہ ہمارے پاس آیات ہیں. اس کے علاوہ رقیہ شریعہ اس کی جو ہے وہ اس کو سننا, اور معوذتین جو ہیں وہ ہمارے لیے وہ بھی ہماری حفاظت کے لیے, اور ایون جادو کا ان میں ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ اس کا توڑ بھی ہے. اور اس کے علاوہ جو غم اور انگزائٹی اس کے لیے جو ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن جی بالکل اعوذ بک من العجز والکسل. تو یہ دعائیں دعائیں ایپ ہے جی بالکل, اس میں یہ ساری دعائیں ہیں, اور وہ بھی ضرور جو ہے اس سے بھی فائدہ آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر روزانہ کے جو ہمارے اذکار ہیں سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر, یہ پڑھنے سے بھی دلوں کو ہمارے سکون اور ہمارا ایموشنل جو بیلنس ہے ہمیں اپنی باڈی میں ملتا ہے. بہترین. رابعہ صاحبہ بہت شکریہ, بڑی قیمتی باتیں کی ہیں. بھی بہت سی ایسی باتیں تھیں جو مجھے معلوم نہیں تھی, لیکن آج یوں لگ رہا ہے کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں نا اس کے ساتھ دوبارہ سے جو ہے وہ اندر سے ایک خوشی, اور یوں لگ رہا ہے کہ بس گھر جانا ہے تو انشاءاللہ قرآن پاک دوبارہ سے توفیق دے اور اپنے لیے خالص کرے. آمین. بہت شکریہ آپ کا. سعدیہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. عالیہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. قرآن کی باتیں کی ہیں تو انشاءاللہ فرشتوں نے بھی ہماری باتیں سنی ہوں گی, ذکر کیا ہم نے قرآن کا. ناظرین, امید ہے کہ آپ نے بہت سی باتیں سیکھی بھی ہوں گی, سمجھی بھی ہوں گی, اور میں یہ امید رکھتی ہوں اور ہمارے مہمان بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ان پہ عمل بھی کریں گے. قرآن مجید آج کی گفتگو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں بہت پیارا لیسن دے گئی ہے, بہت پیاری باتیں سمجھا گئی ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں نہ صرف دنیاوی معاملات میں بلکہ اخروی معاملات کو بھی سیدھا کرنے کا لیسن دیتی ہے, سبق دیتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملا, بلکہ یہ بات کہنا غلط ہے. وقت ہمیں ملتا ہے, لیکن ہم ترجیحات میں قرآن مجید کو نہیں رکھتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارا سفارشی بن جائے تو قرآن کھولیں, دیر نہ کریں, قرآن کو پڑھیے, پڑھیے, ابھی کھولیے اور قرآن پہ عمل کریے, تدبر کریے, غور و فکر کریے. قرآن چاہتے ہیں آپ کا سفارشی بنے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن پڑھو, یہ کل کو تمہارا سفارشی بن جائے گا. گھروں میں سکون چاہتے ہیں, گھروں میں قرار چاہتے ہیں, بے چینیوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں, ڈپریشن انزائٹی سے اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہیں, ان سب چیزوں سے نجات چاہتے ہیں تو قرآن سے اپنا دل لگائیے, قرآن کے ساتھ خود کو جوڑیے. بیکاز خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے, جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. ملتے ہیں اگلے جمعۃ المبارک میں, تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ عتیقہ بشیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.